अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। तो आज के हमारे इस नावल का नाम है बेजान मुहाफ़िज़। बेजान मुहाफ़िज़ पार्ट 2। चाकू के साथ ही गेंद वाला बदमाश बड़े जोशो खरोश से आगे बढ़ा, मगर मूंछों वाले बदमाश ने टांगें फिजा में उछाली और वो कलाबाजियाँ खाता हुआ एक मेज़ को बर्तनों समेत उलट कर ले गया। काउंटर के पीछे ब्रोशो खड़ा ज़ोर से चीखा, मैं तुम सबका खून माफ़ कर दूंगा, एक आदमी भी नहीं संभाल सकते। इस धाड़ का असर जाने उसके पालतू गुंडों पर कैसा होता। मूंछों वाला बदमाश जरा सा पीछे की तरफ झूला और बड़ी फुर्ती से उसने अपने जिस्म को आगे की तरफ झुका लिया। उसकी गर्दन को कैंची डालने वाला फिजा में बुलंद हुआ और धड़ाम से पुख्ता फर्श पर गिरा, मगर वो खुद भी उड़ती हुई कुर्सी से ना बढ़ सका। सफदर और तनवीर भी बड़ी दिलचस्पी से ये मंदिर देख रहे थे। मूंछों वाला बदमाश जरा सा लड़खड़ाया और अभी वो संभलने भी ना पाया था कि सीने पर पड़ने वाली टक्कर से उसकी आंखों में अंधेरा सा छा गया। उसने सर को झटका दिया और संभल गया। दूसरी टक्कर मारने के लिए वो दोबारा उछला और मूंछों वाले का हाथ भी बुलंद हुआ और वो वहीं से उड़ता हुआ ब्रोशो के आगे काउंटर पर जा गिरा। उसकी वापसी जल्द ही हुई। ब्रोशो ने उसे उठाकर हाल में फेंक दिया। अचानक ही सफदर की नज़र मेज़ पर गिरने वाले पर पड़ी, जिसके हाथ से चाकू बुलंद हुआ और मूंछों वाले के हलक से पार हो गया। तमाशाई मुतहय्यर रह गए। अचानक कमरे में लाइट ऑफ हो गई। लाइट उस वक्त ऑन हुई जब कमरे से लाश हटाई जा चुकी थी। खून के धब्बे साफ किए जा चुके थे। हाल में इस तरह खामोशी छाई थी जैसे ये वाक़या कोई अहमियत ही ना रखता हो। उसके बाद कोई ऐसा वाक़या रूह पज़ीर ना हुआ जिसका सफदर की रिपोर्ट से कोई ताल्लुक़ हो। सफदर और तनवीर वहाँ से रात गए लौटे। रात 1 बजे का अमल होगा। शहर से दूर मशरक़ी इलाके की इमारत के एक हाल में 4 अफराद बैठे ताश खेल रहे थे। उनके नज़दीक ही एक गुदाज जिस्म वाली एक जवां साल लड़की जो इस वक्त सिर्फ माड़ी में मलबूस थी, कुछ लम्हों बाद खेलने वालों को गिलासों में शराब भर कर पेश कर रही थी। अचानक ही स्पार्किंग करने वाले सुर्ख बल्ब की तरफ मुतवज्जा हुए। उनके हाथ रुक गए। लड़की किसी तीर के मानंद कोने में रखी हुई मशीन की तरफ बढ़ी। उसने झट सुरह रंग का बल्ब एक सुरह बटन पुश करके बुझा दिया। सब्ज़ बल्ब के जलते ही स्क्रीन रोशन हो गई। वो लड़की रुकी नहीं। उसने एक और सफ़ेद रंग का बटन 2 मरतबा पुश किया और स्क्रीन के दाएं तरफ लगे हैंडल को घुमाकर स्क्रीन का फोकस सेट करने लगी। जल्द ही स्क्रीन पर 2 साए नुमाया हुए जो गेट से आगे रोशनी पर से गुजरते हुए इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। अरे, सिराज और अकबर जल्दी लौट आए हैं, शायद कोई काम की बात मालूम करके आए हों। लड़की ने स्क्रीन को दोबारा तारीख करते हुए कहा। इतनी देर में सिराज और अकबर दरवाज़ा खोलकर हाल में दाखिल हुए। रोज़ी, बॉस को कॉल करो। रॉबर्ट ब्रोशो का एजेंट निकला, हम उसे वहाँ उसके साथ देकर आए हैं। हो सकता है बॉस कोई फौरी कार्रवाई करना चाहता हो। सिराज छूटते ही बोला और वहाँ बैठे हुए चारों तहैयर ज़दा होकर उठ खड़े हुए और रोज़ी का मुंह भी खुला रह गया। अकबर ने आगे बढ़कर बैग तैयार किए, एक से घूंट लेकर दूसरा सिराज की तरफ बढ़ा दिया। रोज़ी दोबारा उस मशीन की तरफ बढ़ी और मुख्तलिफ डायलों के लीवरों को आगे पीछे सेट करके लाल बटन के बाद सफ़ेद रंग का बटन 2 मरतबा पुश किया। इससे फारिग होकर सेट के दाएं तरफ लगे हुए क्लिप को खींचकर दबाया तो एक स्पीकर सा नमूदार हुआ और फ़ौरन उसने उसी क्लिप को झटके से बाहर खींचकर 60 का जाविया बनाकर छोड़ दिया। स्क्रीन पर रोशनी के झमाके हुए स्क्रीन पहले सब्ज़ और बाद में सफ़ेद हो गई, मगर उस पर कोई असर नमूदार ना हुआ। अरे शायद वो मसरूफ़ है, रोज़ी परेशान होकर बोली, मगर दूसरे ही लम्हे शू शू की आवाज़ सुनकर दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो गई। हेलो बॉस, नंबर 6 कॉलिंग। यस आई एम स्पीकिंग। स्क्रीन पर उनके पुरस्कार बॉस की तस्वीर के साथ कमरे में उसकी डरावनी आवाज़ गूंजी। सर, नंबर 3 ने बॉस रॉबर्ट के बारे में रिपोर्ट दी है। नंबर 4 तुम दोहराओ। यस बॉस। सर, नंबर 3 ने बॉस रॉबर्ट के बारे में रिपोर्ट देनी है। नंबर 4 तुम दोहराओ। यस बॉस। नंबर 4 हुसैन के पास आ गया। सर, रॉबर्ट ब्रोशो के एजेंट साबित हुआ। नंबर 4 पूरी बात दोहराओ। बॉस की पुरस्कार आवाज़ गूंज उठी। मैं माफ़ी चाहता हूँ बॉस। नंबर 4 कांपते लहजे से बोला। सर, मैं और नंबर 3 आज भी हस्बे मामूल क्वीन बार गए थे, वहाँ ब्रोशो के पीछे। अचानक ही रॉबर्ट काउंटर बार के पीछे दरवाजे से नमूदार हुआ। क्या बकते हो नंबर 4? नंबर 4 मगर नंबर 4 खामोश ही रहा। तुमको धोखा तो नहीं हुआ बॉस? दोबारा गिर जा। नहीं बॉस, नंबर 3 भी उसकी तस्दीक करेगा। हूँ कहकर बॉस कुछ देर तक खामोश हो गए, फिर चंद मिनट के तोक़ुफ़ के बाद बोला। नंबर 6 माल कब आ रहा है? सर, आज से ठीक 5वीं रात। रोज़ी जवाब में बोली। ज़रा होशियारी से नंबर 6। आप कोई फ़िक्र ना करें बॉस। और हाँ, तमाम अड्डे छोड़ दो और माल भी तमाम अड्डों से निकाल कर ग्रीन मेंशन के तहखानों में रख दो और नया माल हावर रोड की 32 नंबर की इमारत में ले जाना। ये दोनों जगह तुम्हें सुबह बता दी जाएंगी। सर, रॉबर्ट के बारे में कोई नई हिदायत? अब नंबर 15 और 16 को हिदायत करो कि 24 घंटे उसकी निगरानी करें और नंबर 10 और 11 क्वीन बार की तमाम कालें टेप करेंगे। काम होशियारी से होना चाहिए, किसी को कानो कान खबर ना हो।
یس باس، اس کے بعد اسکرین تاریک ہو گئی۔ صبح ہی صبح عمران دانش منزل پہنچ گیا۔ اسے بلیک زیرو نے فون پر بتایا کہ جوزف بڑی ادھم مچا رہا ہے اور ہینڈل ہونے میں آتا ہی نہیں۔ دراصل عمران نے اسے کوٹا گاڑی سے پیٹرول نکال کر پی جانے کی وجہ سے بند کر دیا، جس کی وجہ سے بلیک زیرو انتہائی ضروری کام سے رہ گیا تھا اور جوزف کا ادھم اسی سلسلے میں تھا۔ عمران جب دانش منزل پہنچا تو جوزف واقعی گرج رہا تھا۔ اگر باس نے میرا راشن جاری نہ کیا تو میں یہاں دیسی شراب کو شیل کرنی شروع کر دوں گا۔ میں دانش منزل کو کانجی ہاؤس بنا کر رکھ دوں گا، پھر دیکھوں گا مجھے کون روکتا ہے۔ غصے سے جوزف کا رنگ اور بھی کالا ہوا جا رہا تھا۔ بلیک زیرو صوفے پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا اور جوزف سارے کمرے میں لڑکتا پھر رہا تھا۔ او کسی کالی رخ کے تہم۔ عمران کی دہاڑ سن کر بلیک زیرو بھی بے ساختہ اچھل پڑا اور جوزف تو گھگیا کر رہ گیا۔ کیوں چیخ رہا ہے؟ میں تمہارا کسی وقت گلا دبا دوں گا اور تمہاری روبی افریقہ کے جنگلوں میں بھٹکتی رہے گی۔ باس، میرا گلا دبانے سے پہلے مجھے شراب ضرور پلا لو تاکہ تمہارا جوزف آسانی سے مر سکے۔ وہ سینے پر سلیب کا نشان بناتا ہوا بولا، نہیں، ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ رحم کرو باس۔ باس، تم تو جانتے ہو تمہارا جوزف شراب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مگر سزا بھی ضروری ہے۔ معاف کرو باس، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اور جوزف واقعی مرغا بننے کے لیے جھک گیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کوشش میں آگے کی طرف الٹ گیا اور بلیک زیرو کی ہنسی چھوٹ گئی۔ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے بالش بھر کا نوٹ نکال کر جوزف کے آگے پھینک دی۔ جوزف دوبارہ اٹھنے کی کوشش میں دوبارہ الٹ گیا۔ لمبا نوٹ دے کر جوزف کی بانچھیں نکل گئیں۔ جھک جیو باس، تم سدا کنواری رہو۔ جوزف دعائیں دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی عمران ٹرانسمیٹر کی طرف متوجہ ہو گیا جس کا لال بلب اسپارک کر رہا تھا۔ اس کو کنٹرول کرتے ہی اس میں سے نسوانی آواز ابھری، ہیلو باس جولیا کالنگ، ہیلو باس جولیا کالنگ۔ جولیا کی آواز ٹرانسمیٹر سے خارج ہو رہی تھی۔ یس ایکس2 اٹینڈنگ۔ عمران نے بطور ایکس2 کال ریسیو کی۔ سر، عمران رات سے لائن پر نہیں مل رہا، کیا رپورٹ ہے؟ جناب، رات سعودر اور تنویر کوئن بار گئے تھے اور وہاں جولیا نے رات کا تمام واقعہ کہہ سنایا تو عمران غیر ملکی کا حوالہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، آج نعمانی کو بھی بھیج دو۔ اگر آج بھی غیر ملکی چیک کیا گیا تو نعمانی اس کا تعاقب کرے گا۔ یس سر۔ اور کچھ؟ نو سر۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ عمران سارا دن بوریت سے تنگ آ کر سلیمان سے چونچیں لڑاتا رہا۔ وہ بوریت کیس کی سست رفتاری ہی تھی۔ تنویر، صفدر اور نعمانی مسلسل 4 روز سے کوئن بار جا رہے تھے، مگر کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی جس سے کیس کی گاڑی آگے رنگتی۔ وہ غیر ملکی بھی کئی روز سے نظر نہیں آ رہا تھا اور اس پر آج سر سلطان کا فون بھی آیا۔ انہوں نے کیس کے بارے میں استفسار کیا، مگر عمران صرف تسلی دینے کے اور کچھ نہ کہہ سکا۔ سلیمان بھی جب اکتا چکا تو عمران لانگ نائٹ کلب چلا گیا جس کا وہ مستقل ممبر تھا، مگر مصروفیت کی بنا پر وہاں کبھی کبھار جانا ہوتا تھا۔ عمران گاڑی اسٹینڈ میں پارک کرتی گیٹ کی طرف بڑھ گیا جہاں نیا پٹھان چوکیدار کھڑا مونچھوں کو مروڑ کر اوپر چڑھا رہا تھا۔ سلام صاحب، اسے عمران کو داخلی دروازے کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر کہا، مگر عمران سلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے گلے لپٹ گیا اور چوکیدار تو بیچارہ بوکھلا کر رہ گیا۔ کہو بھائی، کب سے ادھر ہو؟ بال بچی کیسا ہے؟ عمران کا لہجہ مدتوں کی شناساؤں جیسا تھا اور جواب سننے کے لیے الگ ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چوکیدار تو سٹپٹا گیا مگر جواب دیتے ہی بنی، صاحب 2 مہینے سے ادھر ہوں اور بال بچی؟ چوکیدار فکرہ ادھورا چھوڑ کر اداس سا ہو گیا۔ بال بچہ کو کیا ہوا؟ عمران نے گھبرا کر جلدی سے پوچھا تو چوکیدار اس کے لہجے میں ہمدردی دیکھ کر اپنا درد نہ چھپا سکا۔ صاحب، غریب کا بچہ بھی کبھی خیریت سے ہوا ہے بھلا؟ اور چوکیدار نے فکرے کا رد عمل دیکھنے کے لیے عمران کی آنکھوں میں دیکھا تو عمران کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پھر بوکھلا گیا۔ جیسے صاحب، میں معافی چاہتا ہوں۔ مگر عمران نے کچھ کہنے کی بجائے چوکیدار کی مٹھی میں کچھ نوٹ دبائے اور اندر داخل ہو گیا۔ چوکیدار بیچارہ کبھی نوٹوں کو اور کبھی عمران کو دیکھ رہا تھا۔ عمران نے نگاہیں گھما کر چاروں طرف دیکھا، پھر ریکولیشن ہال کی طرف بڑھ گیا۔ چہرے پر چند لمحوں پہلے چھائی ہوئی اداسی کی بجائے حماقتوں کی لاتعداد بادل چھائے ہوئے تھے۔ ابھی ڈانس کے لیے میوزک نہیں شروع ہوا، البتہ انگلش گانوں کے ہلکے ہلکے ریکارڈ بج رہے تھے۔ تمام ماحول پر رومانی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ عمران ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے اپنی میز کی طرف بڑھ گیا۔ لانگ نائٹ کی رونق پورے شباب پر تھی۔ اچانک عمران کی نگاہیں فیاض پر پڑیں جو حال میں داخل ہو رہا تھا۔ یا علی مدد! عمران نے فیاض کو دیکھتے ہی نعرہ لگایا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر مصروف رہنے کی کوشش کرنے لگا۔ فیاض بھی سیدھا اس کی میز کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس نے بھی یقیناً عمران کو دیکھ لیا۔ جل تو جلال! تو عمران نے زور سے آواز لگائی۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ نہیں، میں جی ہاں۔ اور پھر عمران نے جھٹ سے منہ بند کر لیا۔ لڑکی اس کو اس قدر خوفزدہ دیکھ کر جھنجھلا سی گئی اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ فیاض نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ پولیس افسر کی بے عزتی ہوتے دیکھ کر خوفزدہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھا اور جھٹ منہ پھیر لیا۔ وہ کچھ گھبرا سی گئی مگر فیاض کچھ بولا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس سے کام لینا ہے۔ وہ بدک بھی سکتا تھا اور فیاض نہیں چاہتا تھا کہ سر رحمان سے بننے والی جھاڑوں کا سلسلہ طویل ہو۔ اس نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر پوچھا، میرا خیال ہے کہ تم میرے آنے کا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ مجھے معلوم ہوا ہے آج کل جھڑکیاں بے بھاؤ مل رہی ہیں، میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ تم اس نوکری کے قابل نہیں، یا دوسرے معنوں میں نوکری تمہارے قابل نہیں، اور میں بھی کافی اکتا چکا ہوں۔ چلو کوئی کاروبار کر لے یا پھر سینما پر ٹکٹوں کی بلیک کا ٹھیکہ لے لے، سنا ہے کہ کافی آمدن ہو جاتی ہے۔ عمران نے بڑے ناصحانہ انداز میں قیمتی رائے پیش کی۔ ارے! فیاض نے جھنجھلا کر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ عمران نے ایک نظر فیاض کی طرف دیکھا اور پاس سے گزرتے ہوئے بیری کو آواز دینے لگا۔ وہ فوراً اس کی میز پر آیا۔
صاحب کے لیے فوراً برف والا ٹھنڈا پانی لاؤ۔ میرا دل نہیں گھبرا رہا، فیاض نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر بھی گھبرا جانے کا امکان ہے، عمران نے ہاتھ نچا کر کہا، اور فیاض گھور کر بحری کو دیکھنے لگا جو پلیٹ میں پانی کا گلاس لیے کھڑا تھا۔ عمران نے گلاس پکڑ کر فیاض کے آگے کر دیا۔ لے لو ڈیئر فیاض، تم میری توہین کر رہے ہو۔ فیاض جھلا گیا۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی، کہتے ہوئے گلاس عمران نے واپس بحری کو دے دیا، اور بحرا ان کی نوک جھونک سے کھڑا مسکرا رہا تھا جسے فیاض نے بھی دیکھ لیا، اور بحری پر دانت پیستا ہوا جھٹکے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں چلے اماں سوپر فیاض؟ بھاڑ میں، فیاض نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور تیز سے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی طرح باوردی جانا کہیں وہاں پر ضرورت نہ پڑ جائے۔ عمران نے پیچھے سے ہانک لگائی، مگر فیاض بحری کے حلق میں چلنے والا کہا سننے کے لیے رکا نہیں، پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ رات 1:30 بجے کا عمل ہوگا۔ ایک سیاہ رنگ کی واکس ہال تیز رفتاری سے ہاور روڈ کی تیسری عمارت کی گیٹ سے نکلی اور ساحل کے مشرقی حصے کی طرف جانے والی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ ہر طرف خاموشی کی حکمرانی تھی۔ رات کی سیاہ چادر ماحول پر مسلط تھی، جس کی پردے میں جھینگروں کی ٹیں ٹیں آوازیں سناٹے کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماحول پر ہول سا تاثر چھایا ہوا تھا۔ گاڑیاں پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے بھی دہشت ناک بھیانک سناٹا ہر طرف تھا، جیسے کسی جاندار کا وجود ہی نہ ہو۔ کار ایک جھٹکے سے رکی اور دروازہ کھلا اور 6 افراد باہر نکل آئے۔ وہ مکمل اسلحہ سے لیس تھے۔ ان میں سے ایک جو لڑکی تھی، اس نے اچانک ٹارچ روشن کی اور الٹے پاؤں والی پہاڑی پر انگلش میں گولڈن لفظ لکھا۔ ٹارچ کے بجھتے ہی سیدھے ہاتھ والی پہاڑی میں سے 1 درجن کے قریب آدمی برآمد ہوئے، اور ان میں سے آگے آنے والی نے ٹارچ روشن کی۔ اب اس کا رخ ٹارچ جلانے والے سیاہ پوش کی طرف تھا۔ اس نے ان کا ہاتھ آگے بڑھا دیا، پھر اس نے انگوٹھے پر بنی ہوئی کاپ کی تصویر دیکھ کر مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ نمبر 37 کیا لانچ آ گئی؟ یس مدام، کھلے سمندر میں کھڑی ہے، وقت ہو گیا ہے، آپ اشارہ دیں۔ دفعتاً جواب دینے والی نے اکلائی کی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، اور آنے والی نقاب پوش لڑکی نے ٹارچ کا سرخ بٹن آگے کیا اور ٹارچ جلا دی۔ اب اس کی روشنی 4 گنا بڑھ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بلند کیا اور فضا میں لفظ گولڈن تحریر کر دیا۔ اس کے جواب میں کھلے سمندر میں بھی لفظ گولڈن لکھا گیا، اور ساتھ ہی لانچ کے انجن سٹارٹ ہونے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں جو آہستہ آہستہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ 5 ہی منٹ بعد لانچ کنارے آ لگی اور ساحل پر کھڑے ہوئے سیاہ پوش پانی میں اتر گئے۔ واپسی پر ان کے کندھوں پر بھاری بھاری بند پٹیاں تھیں جو ساحل پر رکھ دی گئی تھیں۔ اس کام میں تقریباً 20 منٹ لگے۔ مدام آپ چیک کر لیں، لانچ والے کی آواز ابھری۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں دستخط کر دیں۔ نقاب پوش لڑکی نے بڑھ کر ایک فائل پر دستخط کر دیے۔ فضا میں انجن کی آواز بلند ہوئی اور لانچ فراٹے بھرتی ہوئی پھیلے ہوئے سمندری ادارے میں روپوش ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی پہاڑی کا ایک حصہ اوپر اٹھ گیا، جس سے ایک ویگن برآمد ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مال اس پر لاد دیا گیا۔ کچھ سیاہ پوش اس میں سوار ہو گئے اور باقی نقاب پوش لڑکی کے ساتھ کار میں جا بیٹھے۔ انجن سٹارٹ ہوا اور دیکھے بھالے راستوں پر دونوں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑنے لگیں۔ کھلے سے کمرے میں بروشو اور رابرٹ صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور درمیانی میز پر شراب کی بوتلیں پڑی تھیں، اور رابرٹ کے کندھے سے ٹیک لگائے نیم مریا سی عورتیں نشے کی زیادتی سے آگے پیچھے جھول رہی تھیں۔ رابرٹ نے اندرونی جیب سے ایک ڈائری نکالی اور اس کے ورق الٹنے لگا۔ پھر ایک صفحے پر رک کر اس نے کچھ نمبر دہرائے جنہیں بروشو ٹیلی فون پر ڈائل کرنے لگا۔ بروشو نے نمبر ڈائل کر کے ریسیور کانوں سے لگایا اور رابرٹ کی طرف دیکھنے لگا جو جھومتی ہوئی عورت کے ساتھ تھا۔ چند سیکنڈ میں دوسری گھنٹی کی آواز سنائی دینے کے بعد آواز ابھری تو بروشو ریسیور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہیلو بروشو اسپیکنگ، یس جانسن دس سائڈ۔ جانسن کام بن گیا، فضول باتیں کرنے سے بہتر ہوگا کہ تم معاوضے کی بات کرو۔ ارے کیا واقعی؟ آواز میں بے یقینی تھی۔ تم جانتے ہو جانسن کہ بروشو جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ میں معافی چاہتا ہوں بروشو، خیر بتاؤ کیا لوگے؟ نہیں تم خود ہی بتاؤ گی، مگر ذرا سوچ کر، یہ فائل حکومت کی خارجہ پالیسی کے دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں جانتا ہوں۔ اچھا 2 لاکھ بہت کم ہے، 4 لاکھ اور بڑھو، 5 لاکھ اب بھی تھوڑے ہیں، میں اسے زیادہ نہیں دے سکتا۔ سوچ لو رابرٹ والی پارٹی اس سے بھی زیادہ دے رہی ہے۔ بروشو نے قصداً جھوٹ بولا۔ اچھا میں تو 7 لاکھ دے سکتا ہوں، اس سے 1 پائی بھی زیادہ نہیں۔ خیر تم راضی رہو، مجھے دولت کی نہیں سکون کی بھی ضرورت ہے۔ ہاں تو کب آ رہے ہو؟ میں اپنے ملک سے رابطہ کرنے کے بعد بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں منتظر رہوں گا۔ بروشو نے ریسیور کیبل پر ڈال دیا۔ ٹیپ ریکارڈر ختم ہوتے ہی نقاب پوش باس بڑی بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، جیتی ہوئی بازی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اب جیسا کہ ٹیپ ریکارڈر سے ظاہر تھا کہ بروشو جانسن کے ہاتھ وہ فائل 7 لاکھ روپے میں فروخت کر رہا تھا۔ اس کو اس کے ملک نے محض اس لیے بھیجا، کوسوں دور آ کر کام بنا بھی لیا، مگر رابرٹ کی غداری نے پانسا پلٹ دیا۔ نمبر 10 اور 11 پاس ہاتھ باندھے کھڑے باس کو پریشانی کے عالم میں ٹہلتے دیکھ رہے تھے۔ باس کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم پن بار پر حملہ کر دیں اور تباہی مچا کر فائل حاصل کر لیں؟ نمبر 11 نے رائے پیش کی۔ نہیں، ہم ایسا کرنے سے کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ نقاب پوش گرجا۔ اچانک وہ کچھ سوچ کر کارنر میں رکھے ٹیلی فون کی طرف بڑھا اور بے چینی سے کچھ نمبر ڈائل کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف گھنٹی بجنے لگی۔ ہیلو کوئن بار، یس بروشو اٹینڈنگ۔ بروشو میں رابرٹ بول رہا ہوں۔ اور ایک ایسے زحمت کی؟ بروشو میں جانتا ہوں کہ تم اپنی اسکیم میں کامیاب رہے ہو، مگر
مگر اس کے باوجود تم فائل میرے حوالے کر دو۔ رابرٹ تم نیند میں تو نہیں ہو کہ اس فائل کا تذکرہ کر رہے ہو؟ بروشو میں دودھ پیتا بچہ نہیں، سیدھی طرح بتاؤ فائل میرے حوالے کرتے ہو یا نہیں؟ اگر میں انکار کر دوں تو میں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں، کہو کیا دیتے ہو تم مانگو۔ 8 لاکھ کی آفر ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے میں 10 لاکھ دیتا ہوں، مقامی کرنسی دینی ہوگی، مجھے منظور ہے۔ کہو کل ہی تبادلہ ہو جائے، نہیں پرسوں۔ ٹھیک ہے بروشو، اگر دھوکہ ہوا تو ایسا نہیں ہوگا، حالانکہ تم پہلے بھی ایسا کر چکے ہو، اب کاروباری معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے کہاں تبادلہ ہوگا؟ ساحلی پہاڑیوں میں ٹھیک 2 بجے۔ بہتر، نقاب پوش نے کہہ کر ریسیور ٹیبل پر ڈالا اور دوبارہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ نمبر 10، 5، 6، 7 اور نمبر 8 کو کال کرو، وہ فوراً یہاں پہنچ جائے۔ یہاں میں دوسرے منصوبے کو آج ہی عملی جامہ پہناؤں گا۔ تو کیا بات، آپ واقعی 10 لاکھ دے کر فائل حاصل کر لیں گے؟ نہیں تم دیکھو گے، جس طرح اسے میری پارٹی سے غداری کر کے مجھے مارا، اسی طرح میں بھی اسے ایسی چوٹ دوں گا کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ بینک محض اس لیے لوٹ رہا ہوں تاکہ وہ ہماری چال کو نہ سمجھ سکے، وہ یہی خیال کرے گا کہ میں نے اسے رقم دینے کے لیے بینک لوٹے ہیں۔ نمبر 10 کوئی اور بات کرنے کی بجائے فون کی طرف بڑھ گیا۔ رات یہی کوئی آدھی آگے آدھی پیچھے ہوگی، سیاہ رنگ کی ہیملین 150 دارالحکومت کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ اندر بیٹھے ہوئے کچھ افراد بالکل خاموش بیٹھے تھے، انہوں نے گاڑی کی ہیڈ اور بیک لائٹس بجھا رکھی تھی، باہر پھیلے ہوئے اندھیرے کی طرح ان کے لباس بھی سیاہ تھے۔ ان کا سفر تقریباً 20 منٹ تک جاری رہا تو گاڑی آہستہ ہو کر ایک جگہ رک گئی، گاڑی کا دروازہ کھلا اور 3 سیاہپوش باہر نکل آئے۔ آپ کو واپس یہیں پر ملیں گے، ٹھیک ہے، اوکے بائے بائے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی، اب اس کا سفر 7 منٹ تک جاری رہا۔ گاڑی ایک پرانی سے عمارت کے سائے میں رکی اور 3 سیاہپوش باہر نکل آئے۔ پہلے سیاہپوشوں کی طرح یہ بھی اسلحے سے بری طرح لیس تھے۔ وہ تاریک گلیوں سے گزر کر ایک کھلی سڑک پر آ گئے، سڑک پر دور دور تک لائٹ چمک رہی تھی، وہ روشنی سے گزرنے کی بجائے اوٹ میں چھپے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک جگہ آگے جانے والے نے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف پھیلا کر ان کو رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ رہا مطلوبہ بینک۔ اگلے سیاہپوش نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی کی، پچھلی طرف کھڑے سیاہپوش نے کندھے سے ایک عجیب و غریب گن اتاری، اس کی ساخت ایئر گن کی سی تھی مگر اس کا دھانہ ضرور 2 انچ رہا ہوگا۔ اس نے پھرتی سے اس میں سے ایک لمبا سا کارتوس ڈال کر اسے لوڈ کیا اور نشانہ لے کر ٹریگر کھینچ دیا۔ کارتوس بے آواز بینک کے آہنی گیٹ کے قریب گرا اور اس میں سے نکلنے والا زرد رنگ کا سا مادہ فضا میں پھیلنے لگا، جس سے فضا بھی تھوڑی سی دھندلا گئی۔ کچھ دیر بعد سیاہپوش نے گلائی کی طرف نظر ڈالی۔ ٹھیک ہے 5 منٹ گزر گئے ہیں، نمبر 7 تم آگے رہو۔ وہ بھی فکرہ مکمل کر بھی نہ پایا تھا کہ فضا میں وائرلیس کار کے تیز سائرن کی آواز گونجی اور وہ تینوں اچھل کر ایک عمارت کی اوٹ میں ہو گئے۔ پولیس کی گشتی کار تیزی سے آگے بڑھ گئی تو وہ باہر نکلا اور ایک سیاہپوش بینک کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ عمارت کے اندر آہنی گیٹ کے قریب ہی چوکیدار بے ہوش پڑا تھا۔ سیاہپوش کے اشارے پر باقی 2 بھی اس کے قریب پہنچ گئے۔ ایک نے آتے ہی فائر کیا اور بینک کا بیرونی روشن بلب ٹوٹ گیا اور دوسرے نے پھرتی سے آہنی گیٹ کے سوراخوں سے بازو گزار کر چوکیدار کو اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ جس مقصد کے لیے اس نے ایسا کیا اسے مایوسی نہیں ہوئی، اس نے اس کی بیلٹ سے لگی ہوئی چابی نوچی اور اٹھ کر تالے میں ڈال دی۔ ایک جھٹکے سے تالا کھلا اور گیٹ کو بڑی آہستگی سے ہٹا کر وہ اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام لکڑی کا دروازہ بند کرنے کا کیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد جب وہ باہر نکلے تو ان کے کندھوں پر نوٹ سے بھرے ہوئے تھیلے تھے۔ جلد ہی وہ واپس بالکل ہیری سے کار میں بیٹھے اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ٹھیک 7 منٹ بعد ہیڈ پوسٹ آفس سے کافی آگے جا کر رکے۔ کار کے اندر ٹارچ 3 بار روشنی دے کر بجھ گئی تو سیاہ پوش اوٹ سے نکل کر کار کی طرف بڑھ گئے۔ تیسرا نقاب پوش پیچھے آنے والے کے کندھوں پر جھول رہا تھا۔ نمبر 5 کو کیا ہوا؟ کار میں بیٹھے ہوئے سیاہ پوش نے پوچھا۔ وہ مہم میں کام آ گیا ہے؟ ارے وہ کیسے؟ چوکیدار کی کوئی اچھی قوت ارادی کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ ہم اسے بے ہوش سمجھ کر آگے بڑھے تو اس نے فائر کر دیا۔ گولی نمبر 5 کو لگی اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ مجبوراً ہمیں بھی چوکیدار کے لیے پستول استعمال کرنا پڑا۔ بتاؤ مہم کیسی رہی؟ کامیاب؟ ویری گڈ، اور تم لوگ؟ باس کی دعا ہے اور بہت خوب۔ ایک نمبر 5 کی لاش کو اندر ڈالتا ہوا خود بھی بیٹھ گیا، دوسرا بھی خوشی کا اظہار کرتا ہوا بیٹھ گیا تو گاڑی منزل کی طرف اڑنے لگی۔ بینکوں میں ڈاکے کی خبر سارے شہر میں پھیل چکی تھی۔ خبرات کی سنسنی خیز خبروں نے اونچے طبقے کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ پھر ظاہر ہے سر رحمان کا نزلہ فیاض پر ہی گرا، اس لیے وہ بھاگم بھاگ عمران کے فلیٹ پہنچا۔ کار بیل دباتے ہی سلیمان ہاتھ میں کف گیر پکڑے باہر نکلا۔ اس کا بنا ہوا منہ دیکھ کر فیاض جھلا تو گیا مگر مقام صبر تھا۔ فیاض نے نہایت نرم لہجے میں عمران کے بارے میں پوچھا۔ صاحب گھر پر نہیں ہے ابھی، تو اس نے مجھے فون کیا تھا۔ فیاض نے اندھیرے میں تیر مارا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے وہ اندر موجود ہے۔ فیاض غصہ ضبط نہ کر سکا۔ ہاں تو پھر ہٹو، مجھے اندر جانے دو۔ نہیں صاحب نے کہا کہ کوئی بھی اندر نہ آنے پائے۔ سلیمان دروازے میں ہی چھوڑا ہوتا ہوا بولا۔ ارے تم بدتمیز، ہٹو راستے سے۔ صاحب مجبوری ہے، سلیمان نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ میں تمہیں جیل بند کرا دوں گا، میں سرکاری کام سے آیا ہوں۔ فیاض دھاڑا۔ آپ بھول رہے ہیں صاحب، یہ آپ کا آفس نہیں۔ سلیمان کفگیر سے گاجر کا حلوہ لے کر مزہ ٹیسٹ کرتے ہوئے بولا اور پھر فیاض کے اٹھے ہوئے رول سے ڈر کر اندر کی طرف بھاگا۔ فیاض جیسے ہی اندر داخل ہوا عمران کے کان بھر رہا تھا۔ سلیمان
صاحب میں نے کہا بھی کہ صاحب مصروف ہے، مگر سپرنٹینڈنٹ صاحب مجھے جیل بھجوانے کی دھمکیاں دینے لگے اور عمران صوفے پر اکڑو بیٹھا ہوا سوچوں کی تلاطم میں غوطہ زن تھا۔ لعنت ہے ایسے نوکروں پر اور ایسے نوکر رکھنے والوں پر۔ عمران تو ایسے اچھلا جیسے فیاض کی دھاڑ نہیں کسی بم کا دھماکہ سن لیا ہو۔ کیا ہوا ڈیئر سپر فیاض، تم نے کیسے جانور پال رکھے ہیں؟ پاس کھڑا ہوا سلیمان اپنی انسلٹ برداشت نہ کر سکا۔ صاحب یہ روپ کسی اور کو جا کر دکھائیے، اگر آپ سپرنٹینڈنٹ ہیں تو میرا باس بھی گریٹ ہے۔ سلیمان نے جان بوجھ کر لفظ سپرنٹینڈنٹ کو بگاڑا اور فیاض کا پارا تو جیسے ساری ڈگریاں پار کر گیا۔ اس نے جھلا کر سلیمان کو مارنے کے لیے رول پھینکا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ سلیمان کے جھکائی لے لینے کی وجہ سے باہر آتے ہوئے جوزف کے منہ پر لگا۔ اف کون کمینہ سور اندھا ہو گیا ہے۔ جوزف دور سے ہی کراہتا ہوا زمین پر بیٹھتے ہوئے گالیاں بک رہا تھا اور فیاض نے تو اپنی بوٹیاں ہی نوچ لیں۔ ارے تم کالے کمینے کتے سور کیا بک رہے ہو؟ جانے یہاں کیسے کیسے پاگل جمع ہے، میں تم سب کا بیڑا گرک کر دوں گا۔ فیاض تو جیسے باولا سا ہو گیا، بغیر کسی ترتیب کے دھاڑتا ہوا ہارے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بھی نہ جاؤ چھوڑ کر دل ابھی بھرا نہیں۔ عمران ایک ہاتھ کان پر رکھے ہوئے دوسرے ہاتھ سے جاتے ہوئے فیاض کو مخاطب کر رہا تھا اور فیاض پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بجائے دروازہ بڑے زور سے بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ ڈیئر سپر اپنا سرکاری ڈنڈا تو لیتے جاؤ، مگر فیاض وہاں ہوتا تو سنتا۔ جوزف اس کو جاتے دیکھ کر اٹھا اور جھومتا ہوا آ کر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ارے کسی ہتھنی کی اولاد، یہ صوفہ میں نے نیلام گھر سے منگوایا ہے، آدھا وزن ڈال کر بیٹھ۔ مجبوری ہے صاحب۔ سلیمان تو جوزف کو دیکھتے ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا کچن میں چلا گیا۔ عمران نے جوزف کو بھی جلد ہی فارغ کر دی کیونکہ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ہیلو انجمن کموار کندگان۔ عمران بدتمیزی نہیں سنجیدگی سے سنا، دارالحکومت کے 2 بہترین بینک رات کو نامعلوم افراد نے لوٹ لیے، لاکھوں روپے کی کرنسی نوٹ جاری ہو گئے ہیں۔ تو فیاض بھی شاید اسی سلسلے میں آیا تھا۔ عمران نے سر سلطان کی آواز کو پہچانتے ہوئے کہا۔ سر سلطان نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور وہ جانتے تھے کہ فیاض ضرور امداد کے لیے آیا ہوگا۔ وہ سمجھتے تھے کہ فیاض کی نوکری کا بھرم صرف عمران کی وجہ سے قائم ہے۔ سر کوئی کلیو ہاتھ لگا؟ عمران نے سوال کیا۔ ہاں شاید بہت جلدی وہاں اپنا ایک پستول بھول گئے تھے، اس کے دستے پر عقاب کی تصویر بنی ہے۔ ارے عمران بری طرح اچھلا۔ کیا ہوا عمران؟ انہوں نے ارے کا مطلب سمجھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں جناب، سوچ رہا ہوں یہ نشانی ان کی تنظیم کا شناختی نشان ہے۔ خیر نہیں بتانا چاہتے تو ٹھیک ہے۔ ہاں میں نے تو اس فائل کے بارے میں رنگ کیا تھا، کچھ پتہ چلا؟ خیر نہیں بتانا چاہتے؟ نہیں صاحب، ابھی تھوڑا اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں، مجھے امید ہے جلدی ان تک پہنچ جاؤں گا۔ جلدی کرو بیٹا، دوپہر سے کئی بار پوچھا جا چکا ہے، ویسے بھی وہ فائل ہی اس ہارڈر پالیسی کی ناک ہے، اگر وہ دشمن ملکوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی تو بہت برا ہوگا۔ جناب آپ فکر نہ کریں، فائل ابھی ملک میں ہی ہے اور میں اسے ملک سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ خدا کرے بیٹا ایسے ہی ہو۔ اور عمران نے سلسلہ ختم ہوتے دیکھ کر ریسیور ڈال دیا۔ سلیمان کمرے میں داخل ہوا تو عمران دانتوں پر پینسل دبائے چھت کی طرف بھول رہا تھا۔ ایسی پوزیشن میں سلیمان نے کبھی مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ سر سلطان نے عقاب کا حوالہ دے کر اسے الجھن میں ڈال دیا۔ بینک میں ڈاکہ اور فائل چرانا ایک ہی رکاوٹ والی پارٹی کی کرتوت ہے، اس کا سلسلہ کوئن بار سے جا ملتا تھا۔ عمران نے صفدر، تنویر اور نعمانی کو کوئن بار ڈیوٹی لگا رکھی تھی، مگر سوائے اس کے کہ جم اس کا آدمی تھا اور غیر ملکی بھی بروشوں کے ساتھ رہ رہا تھا، جو وہ بھی مشکوک ٹھہرایا جا چکا تھا، مگر اس کا باہر کبھی بھی جاتے نہیں دیکھا گیا تھا۔ نہ ہی وہ 2 شخص جو غیر ملکی کو دیکھتے ہی اٹھ کر چلے گئے تھے وہ دوبارہ ہتھے چڑھے۔ بس یہ تھی کیس کی نوعیت۔ ظاہر ہے عمران کچھ نہ کر سکنے کی پوزیشن میں تھا اور آج پھر سر سلطان سے عقاب کا حوالہ سن کر اس کے اچانک بروشے سے کھل کر ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ حالات کچھ بھی ہوں مگر کیس کا یہ جمود تو ٹوٹے۔ دوسرے لمحے عمران جولیا کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ بوس کیوں اکیلے ہی اکیلے مسکرا رہے ہو؟ سلیمان جو کمرے میں آ گیا تھا عمران کو اپنی ہی دھن میں مسکراتے دیکھ کر بول اٹھا، مگر عمران کی مسکراہٹ تو سلیمان کے سراپے پر نظر پڑتے ہی غائب ہو گئی، جو عمران کے براؤن کلر کے بہترین سوٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ پاؤں میں شاندار چمکیلے بوٹ اور گلے میں سوٹ کلر سے میچ کرتی ہوئی ٹائی، بے داغ قمیض اور ہاتھوں میں ایک انگلش پائپ اس انداز سے پکڑا ہوا تھا جیسے بگڑا ہوا رئیس زادہ ہو۔ سلیمان صاحب آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ عمران نے اس طرح پوچھا جیسے وہ نوکر اور سلیمان مالک ہو۔ میں ذرا اسٹوڈیو جا رہا ہوں، وہ کہہ رہی تھی کہ آج تمہارا اسکرین ٹیسٹ ہے۔ اور عمران تو جیسے واقعی مروب ہو گیا، حالانکہ اس نے دل ہی دل میں ہزار سال باتیں سنائی تھی۔ سلیمان صاحب ذرا جلدی لوٹ آئیے گا تاکہ کھانا ٹھنڈا ہی نہ ہو جائے، ورنہ مجھے گرم کرنا پڑے گا۔ کوشش کروں گا، ہاں تو ذرا ایک آدھ بڑا نوٹ تو دے۔ سلیمان پائپ کا کش لگاتا ہوا بولا۔ عمران نے چپ چاپ بالش بھر کر نوٹ نکال کر سلیمان کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھ دیا، پھر جاتے ہوئے سلیمان کو دیکھ کر سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ تنویر اور صفدر جب عمران کے فلیٹ میں داخل ہوئے تو وہ اب بھی اسی پوزیشن میں دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے بیٹھا تھا۔ ہیلو عمران صاحب، السلام علیکم۔ صفدر نے بڑے جوش کے ساتھ شیک ہینڈ کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر ظاہر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ عمران کی ظاہری حالت میں کوئی فرق نہیں آیا اور تنویر نے شرمندہ ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ دونوں بہرحال صوفوں پر بیٹھ گئے، ہر صفدر سے رہا نہ گیا۔ عمران صاحب لاہور آ گیا ہے؟ ارے ہاں۔ پھر وہ ان دونوں کو دیکھ کر اس طرح چونکا جیسے وہ دونوں کسی دوسرے سیارے کے مخلوق ہوں۔ عمران کی اس اداکاری پر تنویر تو کٹ کر رہ گیا، البتہ صفدر پھر بولا، عمران کام بتاؤ، کیوں ہمیں یہاں بلایا گیا ہے؟
میں نے کب بلایا؟ میں جب جولیا سے شادی رچاؤں گا تو دعوتی کارڈ بھیجوں گا. بھی جولیا نہیں مان رہی تھی کہ میں نے تنویر بھائی سے مشورہ کیا. وہ کہتا ہے کہ یہ موسم ہنی مون کے لیے اچھا نہیں، لہٰذا ظاہر ہے کہ میں نے نہیں بلایا ہوگا. جاؤ جہنم میں تو چلا. تنویر جھلا کر اٹھ کھڑا ہوا. نہیں بیٹھو تو تنویر یار تم اچھے عاشق ہو جو ذکر یار سے بھی بھاگتے ہو. میں کہتا ہوں بکواس بند کرو. تنویر گرایا اور عمران نے واقعی منہ بند کر لیا اور پھر ان کو لیتا ہوا ایک اور کمرے میں آ گیا. 2 گھنٹے کی محنت کے بعد عمران جب فارغ ہوا تو صفدر اور تنویر اپنے اپنے انگوٹھے کے ناخن کو دیکھ کر حیران رہ گئے، جس پر عمران نے بڑی محنت سے عقاب بنائے ہوئے تھے. پروگرام میں اگر کوئی چیز سمجھنے سے رہ گئی ہو تو پوچھ لو، عمران نے پوچھا. نہیں سب ٹھیک ہے، صفدر نے جواب دیا. تنویر کو دیکھا جو صفدر کو گھور رہا تھا. تنویر کے چہرے پر بھی ہونہار گنڈے کا میک اپ تھا اور صفدر کے چہروں پر مونچھوں کے علاوہ دائیں گال پر چاقو کے زخم کا نشان بھی تھا، جس سے اس کی غیبت اور بھی بڑھ گئی تھی. نعمانی نے بوٹی سے تنگ آ کر ایکسپو کی اجازت سے سعید کو اپنے پاس بلا لیا اور وہ دونوں داخلی دروازے کے قریب ہی ایک میز سے گرد کرسیوں پر بیٹھے جوس کے ہلکے ہلکے گھونٹ لے رہے تھے کہ اچانک میز الٹنے کی آواز آئی اور دوسرے ہی لمحے تڑ تڑ کی آواز سے سب کو بدحواس کر دیا. سعید نے اپنی کرسی سے چھلانگ نہ لگا دی ہوتی تو کوئی گولی اس سے بھی مزاج پوچھ لیتی. نعمانی بھی میز گرا کر اس کی اوٹ میں ہو گئی. یکے بعد دیگرے 2 چیخیں اگڑیں اور برتنوں کے ٹوٹنے کی آوازوں میں دب گئی. سارے حال میں بھگدڑ مچ گئی اور پھر گھبرائی ہوئی چیخوں سے سارا حال گونج اٹھا. دفاتر بار کاؤنٹر کے پیچھے دروازہ کھلا اور بروشوں کی دھاڑ سنائی دی. بند کرو یہ ہنگامہ. مگر اس کی آواز بھی بھگدڑ کے شور میں دب گئی. دوسرے ہی لمحے دروازے سے نکلنے والی غیر ملکی نے پستول نکال لیا. 2 گولیاں چلی اور دونوں بدمعاش کراہتے ہوئے الٹ گئے. پستول دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ چکے تھے. ایک کا بازو اور دوسرے کا ہاتھ زخمی ہوا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے بروشوں کے پالتو گنڈوں نے دونوں کو قابو کر لیا. حال بہت سے آدمیوں سے خالی ہو چکا تھا. چند گنتی کے افراد رہ گئے تھے. بروشو آگے بڑھا اور 3-4 ہاتھ مونچھوں والے بدمعاش کے جبڑے پر پڑ چکے تھے. اس کے ہونٹوں سے خون بہہ نکلا جسے صاف کرنے کے لیے اس کا ہاتھ منہ تک اٹھا. بروشو کی نظر اچانک ہی اس کے ناخن پر پڑی اور وہ کچھ بولنے کی بجائے حیرت سے اچھلا تھا. برانچو نے پلٹ کر غیر ملکی رابر کی طرف دیکھا. اس کی نظر بھی ناخن پر بنے ہوئے عقاب پر جمی ہوئی تھی، مگر وہ گنڈے اب بھی اس انکشاف پر لاپرواہ ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے. بروشو نے آنکھوں میں غیر ملکی سے کچھ اشارے کیے اور خود دونوں کو دھکیلتا ہوا کمرے میں لے گیا. حال سے لاشیں اٹھائی جا رہی تھی. غیر ملکی جب واپس پلٹا تو بروشو نے دونوں بدمعاشوں کو الگ الگ کرسیوں پر اچھی طرح جکڑا ہوا تھا. البتہ زخموں کی ڈریسنگ کر دی گئی تھی. اب تم بتاؤ کہ تم دونوں کیوں حال میں ہنگامہ کر رہے تھے؟ کسی بات پر اختلاف ہو گیا تھا؟ مونچھوں والا بدمعاش بولا. بات بتاؤ. وہ بالکل ہماری ذاتی نوعیت کی ہے. اور اچھا تم دونوں نے ناخنوں پر عقاب کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ بروشو نے بات کا رد عمل دیکھتے ہوئے نظریں ان کے چہروں پر گاڑ دیں جو زرد ہو چکے تھے، مگر منہ سے کچھ نہ بولے. بتاؤ. بروشو دھاڑا اور مونچھوں والا بدمعاش تھپڑ کھا کر ہی کرسی سمیت دوسری طرف پلٹ گیا اور دوسرے کا بھی یہی حشر ہوا، مگر ان کو دوبارہ سیدھا کر دیا گیا. یہ تو میں جانتا ہوں کہ تم روبرٹ کی پارٹی کے آدمی ہو. اب یہ بتاؤ کہ یہاں تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ روبرٹ کا نام سن کر تنویر، صفدر اور تنویر کی ذہنوں کی چولیں ہل گئیں اور جس پروگرام کے تحت یہاں آئے ہوئے تھے واقعات اس سے دور ہوتے جا رہے تھے. دونوں کو خاموش دیکھ کر بروشو غیر ملکی کی طرف متوجہ ہوا. رابرٹ تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ نہیں، شاید اس نے نئے شامل کیے ہیں کیونکہ میں سب کے چہروں سے واقف ہوں. صفدر کے خیال کی بھی تصدیق ہوگی کیونکہ غیر ملکی کے انگوٹھے پر بھی عقاب کی تصویر بنی ہوئی تھی. رابرٹ نے کلائی کی گھڑی کی طرف دیکھا اور بروشو سے مخاطب ہوا. بروشو ذرا جلدی کرو، وقت تھوڑا رہ گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. پھر اس نے پاس رکھی ہوئی میز سے لگی ہوئی الیکٹرک کا بیل کا بٹن دبا دیا. دوسرے ہی لمحے ایک ہٹا کٹا بدمعاش اندر داخل ہوا. ڈیوڈ سلاہیں سرخ کر کے لاؤ. یس باس. ساری اسکیم چوپٹ ہو چکی تھی. اس پر عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا اور صفدر نے خود اعتمادی سے کام لے کر سوچ ڈالا کہ اسے اب کیا کرنا ہے. رابرٹ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا مگر بروشو بے چینی سے ٹہل رہا تھا. پھر اچانک رک کر تنویر سے مخاطب ہوا. اب بھی وقت ہے، بتا دو ورنہ اس کے بعد تمہاری کھال جلا کر رکھ دوں گا. اور تنویر نے گھبرا کر صفدر کی طرف دیکھا جو اس سے بھی زیادہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا. پھر صفدر نے ہی بولنے میں پہل کی. وہ ہمیں مار ڈالے گا. تمہیں نہیں، تمہاری حفاظت کی جائے گی. اچانک کام بنتے دیکھ کر بروشو نرم پڑ گیا. صفدر ہچکچائے. بتا دو اور اس کی فکر نہ کرو. ہمیں رابرٹ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. اسکیم یہ تھی کہ ہم ہنگامہ کریں گے اور رابرٹ شور سن کر جب باہر آئے گا تو اس کو نشانہ بنا دیں گے. صفدر نے ڈرتے ڈرتے اسکیم پر عمل کر ڈالا. اور کچھ؟ بروشو لال ہوتا ہوا بولا. نہیں، ہماری صرف اتنی ہی ڈیوٹی تھی. تو اس کا مطلب ہے روبرٹ ذلیل ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے. خیر، میں اس سے بھی نمٹ لوں گا. تم کوئی فکر نہ کرو. تمہارا یہاں بال بھی بیکا نہیں ہوگا. مگر وہ کہہ جو دیا، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. دروازہ کھلا اور بدمعاش چولہے میں دہکتے ہوئے کولے لے کر اندر آ گئے. ان پر رکھی ہوئی سلاہیں بھی کولوں کی طرح دہک رہی تھی. نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں رہی. ان کو روم نمبر 4 میں پہنچا دو. بروشو نے تنویر اور صفدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. آنے والے نے بڑھ کر دیوار سے لگی ہوئی ایک ہک زور سے نیچے کی اور دیوار میں سے ایک خلا پیدا ہو گیا. صفدر کے علاوہ تنویر بھی پریشان سا ہو گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ تہہ خانوں کے اندر جا رہے تھے. دوسرے لوگوں کی طرح نعمانی اور سعید بھی بار سے باہر نکل آئے تھے اور وہ اس واقعے پر کھل کر تبصرہ کرنا چاہتے تھے. بروشو کا ایک کو تھپڑ مارنا، پھر چونک کر انہیں اندر لے جانا، اور انہوں نے بروشو اور غیر ملکی کو آنکھوں میں اشارہ کرتے بھی دیکھا جس کی وجہ سے وہ شک میں مبتلا ہو گئے.
وہ اس بارے میں مشورہ کر کے عمران کو رپورٹ دینا چاہتے تھے، اور جب دونوں نے عمران کو رپورٹ دینے کے بارے میں مشورے پر متفق ہو گئے تو انہوں نے گھڑی والے ٹرانسمیٹر پر عمران کو اس واقعے کی رپورٹ دے دی، اور وہ اچھلے ضرور تھے جب عمران نے ان کو بتایا وہ صفدر اور تنویر تھے۔ آخر میں عمران نے ان کو حکم دیا کہ اگر ان کو کہیں لے جایا جائے تو ان کا تعاقب کیا جائے، اور وہ اس توقع میں باہر لان میں لگے ہوئے درخت پر چڑھ گئے، کیونکہ رات کا 1:15 بج رہا تھا اور بار حالی ہو رہا تھا۔ یار سعید، کیا رات یوں ہی الوؤں کی طرح گزارنی پڑے گی؟ وہ آدھا گھنٹہ سے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، شاید۔ نعمانی کی ابری ہوئی سرگوشی میں سید نے بڑا مختصر جواب دیا۔ کچھ توقف کے بعد ہی سعید بھی بولا، یار نعمانی تنویر اور عمران کو آپس میں کیوں لگتی ہے؟ جولیا کی۔ نعمانی کا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سعید نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ دیکھو، سعید نے سرگوشی کی۔ نعمانی نے دیکھا بروشر غیر ملکی باہر سے باہر نکل رہے تھے اور ان کا رخ کھڑی ہوئی کار کی طرف تھا۔ غیر ملکی کے ہاتھ میں ایک سیاہ چرمی بیگ پکڑا ہوا تھا، اور یہ اتفاق ہی تھا کہ ان کی کار اس درخت کے نیچے کھڑی تھی جس پر وہ دونوں چڑھے ہوئے تھے۔ وہ چپکے سے کار میں بیٹھے۔ دروازہ بند ہوتے ہی کار کا انجن سٹارٹ ہوا، اور اسی گڑگڑاہٹ میں نعمانی اور سعید نے آپس میں مشورہ کر لیا۔ کار گیٹ سے نکل کر کافی آگے جا چکی تھی، مگر نعمانی بھی ایکس2 کا ممبر ہی تھا، لہٰذا وہ اسے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ حالانکہ ایک سیاہ پوش شروع سے ہی اس کے تعاقب میں آ رہا تھا۔ گاڑی اب مضافات سے نکل کر ساحل سمندر کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر انہوں نے ساحل کی طرف جانے کی بجائے گاڑی کا رخ مشرقی ساحلی علاقے کی طرف کر دیا، جہاں تک حکومت کی بار بار انسداد کے باوجود جرم جنم لینے سے نہیں رکے تھے۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے قانون کے محافظوں کو بہت دشواری پیش آتی تھی۔ راستہ دشوار گزار ہونے کی وجہ سے سعید نے تعاقب کا فاصلہ بہت کم کر دیا۔ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور اس میں سے بروشو اور دوسرے غیر ملکی اتر آئے، اور اب وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے چکر کاٹ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ سعید بھی سائے کی طرح ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ان کا فاصلہ ساحلی پہاڑیوں سے قدم بقدم کم ہوتا جا رہا تھا۔ ہر طرف ایک پرہول سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دور جھینگروں کی ٹینٹے کی آوازیں اس سناٹے کو مجروح کرنے کی ناکام کوششیں کر رہی تھیں۔ اب غیر ملکی اور بروشو نے اپنا رخ بدل لیا۔ وہ پہاڑی کی اونچائی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کبھی کبھار وہ اچڑتی ہوئی نگاہ سے ادھر ادھر بھی دیکھ لیتے۔ وہ تھوڑی سی اسپاٹ جگہ پر جا کر رک گئے۔ ٹھیک 2 بجے وہ مقررہ مقام پر پہنچ چکے تھے۔ ان کے رکتے ہی ایک طرف سے ٹارچ کی روشنی دکھائی دی گئی، اور انہوں نے بھی جواب میں ٹارچ بجھا کر جلا دی۔ تم ٹھیک وقت پر آئے ہو بروشو، اور یہ ساتھ یقیناً پارٹی کا غدار رابرٹ ہوگا۔ اچانک ایک سیاہ پوش قریب آتے ہوئے بولا، کام کی بات کرو دوست، کیا رپورٹ نہیں آیا؟ روبرٹ نہیں آیا؟ نہیں، ایسے معمولی کاموں میں خود چل کر نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلوبہ رقم لائے ہو؟ ہاں باس، وعدے کا پابند ہے۔ تمہارے ساتھ کتنے اور آدمی آئے ہیں؟ بکو نہیں، تجھے اپنے کام سے غرض ہونی چاہیے، یہ نہ کہ ہماری تعداد سے۔ ہاں لاؤ رقم، یہ لو اور گن لو، پورے ہوں گے۔ آنے والے نے ایک تھیلا بروشو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، شکریہ، پورے ہی ہوں گے، اب فائل ہمارے حوالے کر دو۔ کیوں نہیں؟ اس کے ساتھ ہی بروشو نے غیر ملکی سے بیگ لے کر اس سے فائل نکالی اور آنے والے کے سامنے کر دی۔ اس نے لے کر الٹ پلٹ کر دیکھی اور تسلی کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، شکریہ، اب تم جا سکتے ہو۔ کہتے ہوئے وہ خود بھی پلٹا کہ رابرٹ کی پستول سے نکلی ہوئی گولی نے اسے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیا۔ وہ چیخ مار کر وہیں گرا، اور بروشو نے جھپٹ فائل اس کے ہاتھ سے چھین لی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کو چھوڑ کر پہاڑی کی اوٹ میں چھلانگ لگا دی۔ سامنے سے آئی ہوئی گولی نے اس کا بازو چھید ڈالا۔ غیر ملکی بھی اس کے پیچھے لپکا، پھر تو جیسے دونوں طرف سے ٹھن سی گئی۔ باقاعدہ گولیوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ سعید ان کی فائرنگ سے بچنے کے لیے بار بار اپنی پوزیشن بدل رہا تھا۔ دفاتر اس نے آہٹ سن کر پرے چھلانگ لگا دی، ورنہ پڑنے والی ٹامی گن کا دستہ اس کا سر توڑ دیتا۔ اس نے پوزیشن لیتے ہی فائر کیا، اور ٹامی گن والا چیخ مار کر پیٹ پکڑے پیچھے گر گیا۔ پھر تو جیسے سعید گھیرے میں آ گیا۔ چاروں طرف سے برابر فائرنگ ہو رہی تھی، جس کے جواب میں سعید بھی نشانہ لے کر فائر کر دیتا۔ گولیوں کی سنسناہٹ میں دل ہراش چیخ ابھرتی اور لامحدود وسعتوں میں گم ہو کر دم توڑ دیتی۔ اچانک ہی سعید پر 2 آدمی ٹوٹ پڑے۔ سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی وہ نہ سنبھل سکا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ منہ کے بل گرا۔ اس نے اٹھنے میں بڑی پھرتی دکھائی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے شانے میں انگارے بھر دیے گئے ہوں۔ گولی شانہ چیرتی ہوئی نکلی تھی، اور ایک اور گولی چلی جو ران میں گھس گئی۔ تیسری گولی بھی چلی، مگر سعید کلابازی کھاتا ہوا پرے جا گرا، مگر اس فعل میں اس کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اچانک ہی کسی نے اسے پرے اچھال لیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 چیخیں بلند ہوئی، مگر تیسری چیخ جو خود سعید کے منہ سے نکلی، سائڈ سے آنے والی گولی پنڈلی میں لگی۔ دفاتر اس کو 2 مضبوط ہاتھوں نے اٹھایا، اور وہ کسی کے کندھے پر تھا۔ سعید نے کوئی جدوجہد نہیں کی، اور وہ سیاہ پوش اسے اٹھا کر بھاگ رہا تھا۔ چند ہی منٹ بعد وہ اس سے پہاڑی کے ایک کھو میں آرام سے بیٹھ رہا تھا۔ درد کی ماری سعید کا برا حال تھا۔ اسے اپنے محسن کی شکل دیکھنے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تمہاری ڈریسنگ کیے دیتا ہوں۔ ارے سعید چند لمحوں تک اپنی تکلیف بھول گیا۔ عمران کی آواز پہچان لی گئی تھی، مگر اب کی بار درد کا حملہ بڑا شدید تھا، وہ ہوش بجا نہ رکھ سکا۔ عمران جلدی سے باہر کی طرف بھاگا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں ڈریسنگ کا تھوڑا سا سامان تھا۔ اس نے سعید کے زخموں پر جلدی سے ڈریسنگ کی اور خود اندھیروں میں رینگ گیا۔ باہر گولیوں کا تبادلہ اب بھی ہو رہا تھا۔ عمران پہاڑی کا چکر کاٹ کر ان کی پشت پر آ گیا، جہاں عمران نے جی کھول کر فائر کیے۔ پہاڑیاں لاشوں سے اٹھ گئیں۔ اچانک عمران زمین پر پڑے ہوئے کسی کے جسم سے ٹھوکر کھا کر گرا، اور اس نے گرتے گرتے بھی ٹکرانے والے جسم پر فائر کر دیا، مگر کوئی چیخ نہیں ابھری۔ عمران جلدی سے پلٹا، وہ لاش تھی، مگر بروشو کی۔
عمران وہاں رکا نہیں تھا، گھوم کر دوسری طرف آیا، مگر اچانک ہی اس پر 3 آدمی پھول پڑے۔ دو کے چہروں کی تو اس نے گرتے گرتے بھی مرمت کر دی تھی۔ تیسرے نے اس پر چھلانگ لگائی، مگر عمران جھکائے دے کر پیچھے ہٹا اور وہ اپنے ہی زور میں آگے جا گرا۔ وہ پھرتی سے اٹھا ہی تھا کہ پھر چیخ مار کر الٹ گیا، کیونکہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی نے اس کا مزاج پوچھ لیا۔ بقیہ 2 آدمیوں نے سنبھل کر عمران پر چھلانگ لگانے کے لیے پر تولے ہی تھے کہ عمران فضا میں اچھلا اور ایک ریگتا ہوا لے گیا۔ دوسرے نے اس پر فوراً چھلانگ لگائی، عمران پھرتی سے پیچھے ہٹا اور وہ اپنے ہی ساتھی پر جا گرا۔ دفعتاً عمران کی پستول سے 2 گولیاں نکلی اور پھر وہ دونوں نہ اٹھ سکے۔ عمران کو فوراً ہی اوٹ میں چھلانگ لگانی پڑی، کیونکہ کئی گولیاں سنسناتی ہوئی کان کے قریب سے گزری تھیں۔ عمران اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ دوبارہ دبک گیا۔ رابرٹ کراہتا ہوا پاس سے گزر رہا تھا۔ عمران اس پر اچانک گولی چلانے کی بجائے اس کے پیچھے لپکا، مگر اسے ایک بار پھر اوٹ میں ہو جانا پڑا۔ 3-4 ٹارچیں بیک وقت روشن ہوئی اور رابرٹ ان کے حلقے میں آ گیا۔ ہاتھ اوپر اٹھا دو رابرٹ، ورنہ تمہارا حشر بھی بھوشوں سے مختلف نہ ہوگا۔ حلقے میں لینے والوں میں سے ایک گرجا، مگر رابرٹ نے ہاتھ اوپر اٹھانے کی بجائے فائر کر دیا۔ چیخ بلند ہوئی اور ایک ٹارچ دور جا گری، پھر دوسری بھی چیخ کے ساتھ گری، پھر تیسری بھی گری۔ دفعتاً جیسے ٹامی گن کا دھانا کھل گیا۔ رابرٹ کراہتا ہوا ایک بار پھر آگے پیچھے جھولا، منہ سے خون کی لمبی سی کیح ہوئی اور منہ کے بل گرا۔ سارا جسم گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ فضا میں اچانک روشنی کا جھماکہ ہوا، پھر جیسی فائرنگ میں کمی آ گئی۔ فاتح پارٹی سمٹ رہی تھی اور عمران ایک طرف دبکا ان کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ اچانک سرگوشی ہوئی، نوٹوں والا بیگ مل گیا۔ 34 یس، آنے والے نے بیگ آگے کر دیا، جسے محاطب نے پکڑ لیا۔ فائل کس کے پاس ہے؟ یہ رہی۔ قریب ہی سرگوشی ہوئی، محاطب نے وہ بھی پکڑ لی۔ بکھر کر اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جاؤ، صبح باس تمہیں مالا مال کر دے گا، فائل پکڑنے والے نے کہا، اور وہ سب واقعی بکھر گئے۔ 3 سیاہپوش جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی عمران کے قریب سے گزر کر ڈہلان میں اتر گئے۔ عمران بھی سائے کی طرح ان کے پیچھے لپکا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور آگے بڑھ گئی۔ اونچی نیچی جگہ پر بری طرح جھٹکے کھانے کے بعد اب وہ شہری حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ آرام دہ سفر میں 15 منٹ تک جاری رہا تو دفعتاً گاڑی کی رفتار میں کمی ہو کر بالکل رک گئی۔ اس نے 3 بار ہارن دیا، پھر جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی کے بریک پورچ میں جا کر ہلکے سے چیخے تو تینوں سیاہپوش دروازے کھول کر نیچے اتر آئے اور لپک کر ایک کوریڈور کی طرف بڑھ گئے۔ دور جاتے قدموں کی آوازیں سن کر عمران بھی کار کی ڈگی کھول کر باہر نکلا اور قدموں کی آواز کا تعاقب کرتا ہوا ان کے پیچھے لپکا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سیاہپوش اپنے پراسرار باس کے سامنے تھا۔ ارے تم نے بہت دیر کر دی، نقاب پوش ٹہلتے ٹہلتے رک کر بولا۔ باس وہ اکیلے 2 نہیں تھے، ان کے ساتھی پہاڑی میں چھپے پڑے تھے، جن سے نپٹنے میں دیر ہو گئی۔ ارے انجام کیا ہوا ان کا؟ باس بے چینی سے بولا۔ ہم کامیاب لوٹے ہیں باس، بروشو اور رابرٹ کا بھی خاتمہ کر دیا اور وہ فائل بھی چھین لائے ہیں۔ ارے ویری گڈ، کہتے ہوئے نقاب پوش فائل کی طرف جھپٹا اور اس نے جلدی سے لال رنگ کا فیتا الگ کیا اور بڑی بے چینی سے ورق پلٹنے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ بڑے زور سے دھاڑا۔ ارے کمینے کتوں، یہ فائل تو نکلی ہے، اس میں صرف بوگس کاغذ بھرے ہیں۔ دہاڑ سن کر تینوں کے چہرے تاریک ہو گئے۔ نقاب پوش پھنکارتا ہوا آگے بڑھا اور فائل پیش کرنے والے کے منہ پر 2-3 ہاتھ رسید کیے اور وہ کانپتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ قبرستان رات کی تاریکی میں بدروحوں کا مسکن معلوم ہوتا تھا۔ ہر طرف سناٹے کا راج تھا، البتہ جھینگروں کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، جو سناٹے کو مجروح کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچانک کتے بڑے زور سے بھونکنے لگے، پھر تو جیسے انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ان کی مکروہ آوازیں بدروحوں کی حلق سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی، مگر ان آوازوں سے لاپرواہ صفدر اور تنویر گاڑی سے اتر کر قبر کی درمیانی جگہ سے گزر کر تیزی سے آگے کی طرف بڑھے، جیسے راستہ ان کا دیکھا بھالا ہو۔ وہ بغیر کوئی بات کہے آگے پیچھے قبرستان کے جنوبی حصے کی طرف بڑھ رہے تھے، البتہ کتوں کے بھونکنے کی آواز اب بہت کم سنائی دے رہی تھی۔ دفعتاً وہ ایک درخت کے قریب آ کر رکے اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک نے بڑے محدود حلقے والی ٹارچ روشن کی جو ایک کچی سی قبر پر پڑ رہی تھی۔ قبر کی نرم اور گیلی مٹی اس کے بالکل نئی ہونے کی علامت تھی۔ ٹھیک ہے کہہ کر وہ دونوں اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ تنویر نے بیگ زمین پر رکھا اور اس کی زپ کھول دی، اندر سے فولڈنگ بیلچہ نکالا اور اس کے حصوں کو ایک دوسرے میں فٹ کرنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے جلدی قبر کھودنی شروع کر دی۔ صفدر اس کی مدد کے لیے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتا رہا، البتہ ٹارچ انہوں نے اب بجھا رکھی تھی۔ قبر نہیں ہونے کی وجہ سے کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے مٹی ہٹانے کے بعد قبر میں رکھے ہوئے تابوت کو اکھاڑنے کے لیے جمور اور لمبی سی سلاخ نکالی، جس کا ایک سرا کوٹ کر باریک کیا گیا تھا۔ تنویر نے باریک سرے والی سلاخ تابوت کے تہتے کی دراڑ میں پھنسا کر سلاخ پر پیچھے سے اس پر زور ڈالا۔ کڑک کی آواز ابری اور باز گشت بن کر قبرستان میں ہی دم توڑ کر رہ گئی۔ تابوت کا ایک تختہ اپنی جگہ سے اوپر اٹھ گیا۔ صفدر نے جلدی سے جمور ڈالا اور کیل کھینچ لی۔ اسی طرح انہوں نے چھوٹے چھوٹے 3-4 تختے الگ کر لیے اور سفید کفن میں لپٹا ہوا مردہ اپنے تمام تر خوفناکیوں سے پڑا ہوا تھا۔ تنویر نے جلدی سے ایک اور بیگ کی زپ کھولی اور صفدر نے ٹارچ دوبارہ روشن کی۔ روشنی تنویر کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے فائل پر پڑی اور پھر پھسل کر تابوت کے اندر گڑ گئی۔ تنویر نے فائل کو آخری نظر دیکھا اور تابوت کے اندر جھک گیا، اور پھر ایک دہشت زدہ چیخ اس کے منہ سے نکلی جس سے دوسروں کا دل بھی دہل گیا۔
کیا ہوا رابرٹ؟ اس کی خوفزدہ آواز سنائی دی جو صفدر والے میک اپ میں تھا۔ مردہ زندہ ہے بروشو، رابرٹ جو تنویر کے کل والے میک اپ میں تھا دہشت زدہ ہو کر بولا۔ ہوش کی دوا کرو رابرٹ، تجھے دھوکہ ہو گیا ہوگا۔ بروشو نے دل کڑا کر کے تابوت کے اندر جھانکتے ہوئے کہا، مگر وہاں تو اس نے کوئی ایسا آثار نہیں دیکھا جس سے مردے کی زندہ ہونے کا گمان ہو۔ دیکھ لو، وہ تو بالکل شریفوں کی طرح پڑا ہے۔ بروشو نے رابرٹ پر ہلکی سی طنز کی، مگر اس نے اس کا بازو حرکت کرتے دیکھا تھا۔ رابرٹ نے بھی ڈرتے ڈرتے تابوت کے اندر جھانکتے ہوئے کہا، تمہارا وہم ہے رابرٹ، جلدی چلو، جلدی کرو۔ رابرٹ نے فائل جلدی سے تابوت کے اندر رکھی اور کفن کو ذرا سا سرکا کر اس کے اوپر کر دیا۔ فائل اب دیکھنے میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے 2-3 شیشوں سے بے بو سے لوشن نکالے اور تابوت کے اندر چھڑک دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے تختے بغیر کیل لگائے رکھے اور ان پر مٹی ڈال کر قبر کو پہلے جیسی حالت میں کر دیا۔ ارے اب اطمینان سے رپورٹ سے نمٹ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی حفاظت سے بچیں، رابرٹ نے سامان بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ عمران عمارت کی پشت سے دیوار پھاند کر باہر نکلا اور ایک طرف کھڑے ہو کر بلیک زیرو کو کال کرنے لگا۔ جلد ہی رابطہ ممکن ہوا۔ ہیلو بلیک زیرو، میں عمران بول رہا ہوں، تم فوراً ہاورڈ روڈ پہنچو۔ وہاں تجھے 23 نمبر کی عمارت کی نگرانی کرنی ہے۔ کام ہوشیاری سے ہو اور کسی کے تعاقب کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، بلیک زیرو کی آواز گھڑی میں سنائی دی۔ سلسلہ ختم ہوتے ہی عمران کو خیال آیا، اتنی دور ساحلی پہاڑیوں میں سعید کے پاس پہنچنے میں کافی دیر لگ جائے گی۔ خیر دیکھا جائے گا کہہ کر عمران چل پڑا۔ لمبا اور تھکا دینے والا سفر طے کر کے جب وہ پہاڑی کی کھو میں پہنچا تو سعید ہوش میں آ چکا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور عمران اسے لے کر فلیٹ واپس آ گیا۔ سعید کی دوبارہ اچھی طرح ڈریسنگ کر کے اسے آرام کرنے کو کہہ کر عمران دوسرے کمرے میں آیا اور بحیثیت عمران ہی اس نے جولیا کو کال کر کے رپورٹ مانگی۔ گھنٹی کافی دیر بجتی رہی۔ عمران جھلا کر بند کرنے ہی والا تھا کہ جولیا کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو جولیا، دس سائڈ۔ جولی، صفدر اور تنویر کے بارے میں رپورٹ دو، مگر اس کے بعد کی جب سعید رابرٹ اور بروشو کے تعاقب میں آ گیا تھا۔ جولی تعاقب کے بارے میں انکشاف سن کر پہلے تو حیران ہو گئی، مگر جلد ہی اس نے رپورٹ دہرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ عمران نچلا بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ہاں تو سعید کے جانے کے بعد نعمانی اب تک وہیں بیٹھا ہے، صفدر اور تنویر کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ رپورٹ سن کر عمران نے صبح سے ہاورڈ کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ عمران اپنے ڈرائنگ روم میں صوفہ پر اکڑو بیٹھا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں تو یہی دکھائی دیتا کہ وہ نیند میں اونگ رہا ہے، حالانکہ وہ سوچوں میں بری طرح الجھا ہوا تھا اور وہ کیس کی بری طرح بکھری ہوئی کڑیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ تو اندھیروں میں اس طرح گم تھا کہ ہاتھ پاؤں پر مارنے پر بھی نہیں مل رہی تھی۔ پہلی پہل بڑی مشکل ثبوت مہیا کر کے بروشو اور غیر ملکی رابرٹ کی اصلیت معلوم ہوئی تو وہ ساحلی پہاڑیوں میں مخالف پارٹی کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس کے بعد فاتح پارٹی کا سراغ ملا، مگر وہ بھی ابھی تک ناکامی کو گلے لگا رہے تھے۔ فائل ان کے پاس بھی نہیں تھے اور نعمانی کی رپورٹ کے مطابق صفدر اور تنویر بھی غائب تھے۔ عمران ان کی طرف سے کوئی زیادہ پریشان نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جہاں بھی ہوں گے ان کے بتائے ہوئے پلان پر عمل کر رہے ہوں گے، مگر ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے الجھ رہا تھا۔ باس اب تو معافی دے دو، سلیمان جو پاس اسٹول پر مرغا بنا بیٹھا تھا بڑی رحم طلب نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھتا ہوا بولا، مگر عمران نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ اس نے سن ضرور لیا تھا۔ دراصل بات یہ تھی کہ سلیمان کی اداکاری کی مشقوں کو حد سے زیادہ بڑھتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ روزانہ اسٹوڈیو جانا، گھر میں شوٹنگ کے دوران قیمتی برتنوں کا ستیہ ناش کر دینا تو درکنار اب وہ تیسرے فلیٹ والی عورت کھلم کھلا فلیٹ پر سلیمان کو ریہرسل کرانے آ جاتی تھی، اور سلیمان اداکاری کے شوق کے پردے میں اب اسے باقاعدہ عشق بھی کرنے لگا۔ عمران نے پوچھا تو پہلے تو وہ ہی کرتا رہا، پھر اس نے عمران کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ صاحب یہ عشق نہیں بلکہ صرف رومانی منظر پیش کرنے کی مشق کر رہا تھا، اور عمران اس طرح سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا جیسے واقعی مطمئن ہو گیا ہو۔ اور پھر کچھ ہی دنوں بعد اس کالی سی عورت کا خاوند عمران کے پاس بڑی مسکین سی صورت بنا کر آیا، صاحب آپ ہی اپنے باورچی کو سمجھائیے، میری بیوی تو میرے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، راہ راست پر آنے کے لیے پیٹا تو مجھے سلیمان کے ساتھ بھاگ جانے کی دھمکیاں دینے لگی تھی، صاحب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ واقعی ہچکیاں لے کر رونے لگ گیا۔ پھر عمران نے اس کو تسلی دے کر بھیج دیا۔ نتیجے میں سلیمان اسٹول پر مرغا بنا ہوا بیٹھا تھا۔ صاحب خدا کے لیے معاف کر دو، مسلسل 2 گھنٹے سے مرغا بنا ہوں، میں نے تو سوچا تھا کہ اس سے شادی کر کے صاحب کی ذرا اچھی طرح خدمت کر سکوں گا، اگر تم ناراض ہوتے ہو تو اب کی دفعہ معاف کر دو، اب اس کلوٹی سی عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اس کے سائے سے بھی بھاگوں گا، اب سے وہ میری ماں بہن، صاحب خدا کے لیے اب تو معاف کر دو، میں مرا جا رہا ہوں۔ واقعی سلیمان کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھی، چہرہ لال ہو رہا تھا اور پسینہ چھوٹ رہا تھا، بلکہ روانی سے بہہ رہا تھا، کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔
مگر عمران کی حالت میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بقول سلیمان کے عمران کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگ رہی تھی۔ مجبوراً سلیمان کو ایک نمبر ترکیب پر عمل کرنا پڑا، وہ لہرایا اور دھڑام سے بما سٹول نیچے گرا، مگر کافی چوٹ لگنے کے باوجود ہلا نہیں، ظاہر ہے وہ بے ہوش ہوا تھا۔ عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی، جاؤ بھاگ جاؤ، آئندہ اگر ایسی غلطی کی تو جان سے مار دوں گا۔ میرے مائی باپ کی بھی توبہ صاحب، سلیمان کہتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا، شاید اسے یاد نہیں رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گرا تھا۔ ویسے بھی عمران سے چھٹکارا مل جانا بلا وجہ نہیں تھا۔ عمران کی گھڑی کا 3 کا حصہ اسپارکنگ کر رہا تھا اور وہ تسلی سے کال ریسیو کرنا چاہتا تھا۔ اسے جلدی سے گھڑی کی سوئی کو باہر کھینچ کر آگے پیچھے گردش دی، جس کے ساتھ گھڑی کا ڈائل بھی آگے پیچھے گردش کرنے لگا۔ ہیلو سر، بلیک زیرو کالنگ، یس عمران ریسیونگ۔ سلسلہ ملتے ہی بلیک زیرو رپورٹ دیتا چلا گیا۔ کیا کہا؟ عمران بری طرح سے اچھلا۔ ہاں جناب، جب وہ عمارت سے نکلا تو میں اس کی ڈگی میں چھپ گیا، اور گاڑی رکنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو وہ پروفیسر ہاشم کی کوٹھی تھی، نیو اسکوائر کی 21 نمبر کی کوٹھی۔ آپ اس پروفیسر کو جانتے ہوں گے، نیشنل کالج میں نفسیات کا پروفیسر ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ ہاں تو وہ گاڑی سے نکلتے ہی تیز تیز قدموں سے راہداری میں داخل ہو گیا، جیسے اسے تعاقب کی امید ہی نہیں تھی۔ میں وہاں صرف ذرا احتیاط کی خاطر رکا تھا، مگر جب آگے بڑھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ لاکھ سر مارنے پر بھی نہیں ملا، ساری عمارت چھان ماری، مگر افسوس وقت ہی ضائع ہوا۔ میں یہ رپورٹ عمارت کے پاس سے ہی دے رہا ہوں۔ صبح کے 10 بجے جانے کے باوجود پروفیسر ہاشم دکھائی نہیں دے رہا، شاید آج کالج سے نہیں جانا تھا۔ خیر تم واپس آ جاؤ اور چوہان کی وہاں ڈیوٹی لگا دو۔ یس سر۔ بلیک زیرو کی آواز ابلی تو عمران نے ڈائل کو دوبارہ گردش دے کر سوئی کو اندر کر دیا۔ پروفیسر ہاشم عجیب حالات میں سامنے آیا تھا، وہ نفسیات کا بہترین پروفیسر تھا، ملنسار اور ہر دل عزیز، مگر اس کا دوسرا رخ، خیر اس کو بھی بلیک لسٹ سے خارج نہیں کیا جا سکتا، اور عمران نے اس کو بھی چیک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ عمران نے آج بڑے طویل عرصے کے بعد گھر کا رخ کیا تھا۔ چوکیدار نے عمران کو دیکھتے ہی پھاٹک کھول دیا۔ ہان بابا، ابا حضور موجود ہے؟ عمران نے چوکیدار کے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا۔ نہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ بیشتر باہر نکل گئے تھے۔ عمران پسٹل آگے بڑھا لے گیا اور گیراج کے قریب لے جا کر روک دی، مگر اندر بند نہ کی۔ دروازے کے قریب اس نے سریا کو دیکھ کر یا وحشت کا نعرہ لگایا، اور وہ بھی عمران کی بہن رہی تھی۔ عمران پر نظر پڑتے ہی بڑے زور سے چیخی، امی جان، بھائی جان آئے ہیں، ساتھ ایک کالی سی بھابھی بھی لائے ہیں۔ اور عمران اس کی چوٹی پکڑنے کے لیے چھلانگ لگائی، مگر ظاہر ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ سریا اس کالی بھابھی کے نعرے کا نتیجہ جانتی تھی۔ دوڑتے ہوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی امی کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ دیکھیے امی جان، بھائی جان مارتے ہیں۔ سریا عمران کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، مگر عمران نے سریا پر جھپٹنے کے بجائے خود کو امی کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کے سپرد کر دیا۔ عمران بیٹے، کیا تیرا دل اتنا ہی پتھر ہو چکا ہے کہ اب تجھے تمہاری بدنصیب ماں یاد بھی نہیں آتی؟ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، اور عمران بوکھلا کر ان سے علیحدہ ہو گیا۔ کیا ہوا امی جان؟ عمران جان بوجھ کر بھولا بن گیا۔ عمران بیٹے، میں جانتی ہوں تمہارا باپ تجھے اچھا نہیں سمجھتا، مگر ماں تو ایسی نہیں۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اپنی شکل ہی دکھا جایا کرو؟ میرے دودھ میں اتنی بھی تاثیر نہیں کہ تجھے اپنی ماں کو ایک نظر دیکھنے کا بھی خیال نہیں آتا؟ عمران ماں کے قریب بڑی مسکین صورت بنائے بیٹھا تھا۔ امی جان، اب میں بہت جلد ہمیشہ کے لیے گھر آ جاؤں گا، مگر پہلے میں خود کو ابا جان کی قابل بنا لوں۔ نہیں بیٹا، مجھے کسی اور قابلیت کی ضرورت نہیں، تم ہی میرا سرمایہ ہو، میری جان ہو، مگر تجھے اس کا احساس کہاں کہ تمہاری بوڑھی ماں راتوں کو اٹھ اٹھ کر تمہاری ایک صورت دیکھنے کے لیے کتنی دعائیں مانگتی ہے۔ اور عمران نے نظر بچا کر آنکھوں کو تھوک سے گیلا کر کے ماں کے آنسوں میں شامل ہونے کی کوشش کی تھی کہ سریا نے دیکھ لیا حالس فریب سراسر مکاری۔ سریا چیخی، کیا ہوا؟ عمران بری طرح بوکھلا گیا۔ امی جان، بھائی جان آنکھوں کو تھوک سے گیلا کر رہے ہیں۔ رہنے تو بیٹا ان مصنوعی آنسوں کو، میں جانتی ہوں تم بھی باپ کی طرح سنگ دل ہو، کوئی بات نہیں بیٹا، جس طرح تم مجھے اپنی صورت دکھانے کے لیے ترسا دیتے ہو، اس طرح تم بھی اولاد کی شکل دیکھنے کے لیے ترسا کرو گے۔ چھوڑیے امی جان، بھائی جان سے کہیں ہمیں ہماری بھابھی دکھا دیں۔ کیا واقعی عمران بیٹے؟ امی رونا دھونا بھول گئی۔ عمران مکہ تان کر سریا کی طرف بڑھا، مگر وہ بھلا کہاں قابو آنے والی تھی۔ تخت کے گرد چکر لگا کر وہ پھر اسی اپنی جگہ کھڑا ہوا۔ عمران بیٹے، اگر تم نے اکیلے ہی شادی کر لی ہے تو کوئی بات نہیں، جتنا کوئی دل کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی یاد آتا ہے، تم اس کو اندر لے آؤ۔ مگر امی جان، سریا بکتی ہے۔ عمران نے احتجاج کیا۔ نہیں امی جان، عمران بھائی کو کار میں چھوڑ آئے ہیں، لے آئیے بھائی جان بھابھی کو۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ کالی سی ہیں تو ہم پھر بھی بھابھی سمجھ کر برداشت کر لیں گے۔ سریا نے بھی کسر نکالی۔ نہیں امی جان، سریا بالکل بکواس کرتی ہے۔ کہتے ہوئے عمران نے سریا کی چوٹی پکڑنے کے لیے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، مگر وہ باہر کی طرف بھاگی۔ کمرے میں داخل ہوتی ہوئی ماموں زاد بہن نجمہ سے بڑے زور سے ٹکرائی، اور نجمہ الٹتے الٹتے بچی، مگر اب سریا نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی اور عمران بھی رک گیا تھا۔ ارے یہ شیطان کی حالہ کب سے نازل ہوئی؟ عمران نجمہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، بھائی جان اگر آپ آوارہ گردی چھوڑ دیں تو آپ کی شادی نجمہ سے کر دی جائے گی، مگر آپ کی ایسے نصیب کہاں؟
ثریا نے عمران کی بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا اور نجمہ وہاں عمران کا جواب سننے کے لیے رکی نہیں بلکہ شرم سے لال ہو کر بھاگ گئی۔ تو کیا تم اس چڑیل کو میرا سر مونڈنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ حالانکہ اس کے دل میں بھی خوشگوار دھڑکنیں ابھری تھی مگر ظاہر ہے وہ عمران ہی تھا۔ اچھا تو پھر منہ دھو کر رکھیے، کہتی ہوئی ثریا نجمہ کی تلاش میں چلی گئی۔ عمران کچھ دیر اور امی کے پاس رکنے کے بعد واپس آ گیا۔ نجمہ ہانپتی ہوئی آ کر بستر پر گری، اس کے انگ انگ سے نشہ سا پھوٹ رہا تھا کہ اتنی حسرتیں تھی نجمہ کے دل میں کہ عمران اس کا شریک زندگی بن جائے، مگر عمران نے اسے کبھی بھی قابل توجہ نہیں سمجھا تو آج اس ثریا نے کس بے باکی سے نجمہ کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ نجمہ کے ذہن کے دار کی سطح پر ثریا کے الفاظ کنندہ ہو کر رہ گئے تھے۔ بھائی جان اگر آپ آوارہ گردی چھوڑ دیں تو آپ کی شادی نجمہ سے کر دی جائے گی۔ اس کے پریم نے محبوب کی بے اتنائی کی وجہ سے کتنی ٹھوکریں کھائی تھی، اس کا جیون پیار اور سکون کے احساس کو ترس گیا تھا۔ جانے وہ کتنی مرتبہ اپنے دیوتا کے حضور چپکے چپکے آنسوؤں کا حراج دے چکی تھی مگر جیون پیار کی خوشیوں سے نہ مہک سکا، اور آج اچانک خوابوں کے شرمندہ تعبیر ہونے کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھ کر کس قدر خوش تھی ثریا جب اندر داخل ہوئی تو نجمہ تصور عمران کے کندھے پر سر رکھ کے مسکرا رہی تھی۔ تو لڈو پھوٹ رہے ہیں؟ ثریا اس کی پیٹھ پر دھول جماتی ہوئی بولی اور نجمہ کی تمام سنہری خوابوں کے نازک آب گینے پر پڑنے والی دھول سنگ حوادث کی چوٹی بن کر کرچی کرچی ہو گئی، اور یہی کرچی کرچی اس کے جگر کو زخمی کر گئی۔ درد کی ٹیسیں محسوس کرتے اس کی آنکھیں موم اگلنے لگیں۔ اری ایک ہی دھول سے رونے لگی۔ نہیں ثریا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم مجھے میرے تصورات میں مگن رہنے دیتی۔ حقیقت کی دنیا میں تو میرے ساحل مراد پر یہ آنسو پہلے ہی کافی تعداد میں گھونگی سیپیاں بن کر بکھرے پڑے ہیں، میدان میں دب کر ہی نہیں رہ جانا چاہتی، اور یہ تصورات ہی ہیں جو مجھے چند لمحوں کے لیے ان آنسوؤں سے دور، بہت دور لے جاتے ہیں، جہاں میں نے اپنی ایک الگ چھوٹی سی جنت بنا رکھی ہے۔ نجمہ کے دل سے جلے ہوئے نشیمنوں کا دھواں اٹھ آہ بن کر نکلا اور ثریا کی آنکھوں کو بھی دھندلا گیا۔ چھوڑو نجمہ، تم کیوں خود کو اس کے لیے برباد کرتی ہو؟ اب وہ بہت دور جا چکا ہے، اس کا لوٹانا بہت مشکل ہے، تم اس کو بھول جاؤ۔ نہیں ثریا، میں اپنے عمران کا انتظار کروں گی۔ اس کے لہجوں میں چٹانوں کی سی مضبوطی تھی۔ وہ میرے پاس ضرور آئے گا، اس وقت جب برف پگھلے گی، سرد منجمد کر دینے والی ہوائیں اپنے دیش کو لوٹ جائیں گی اور پھر بہار کی حسین سی صبح میرے لیے نئی زندگی کا پیغام لائے گی، تو میں اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر کسی بچے کی طرح تھپ تھپ کر سلا دوں گی۔ وہ بہت تھکا ہوا ہوگا۔ ثریا کھو گئی۔ سائے نے سڑک سے ذرا ہٹ کر گاڑی کھڑی کی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ پچھلی رات کا چاند ابھی نہیں نکلا تھا۔ تاریکی میں ڈوبا ہوا ماحول عجیب سی وحشت طاری کر رہا تھا۔ سائے نے اطراف میں چڑھتی ہوئی نگاہ دوڑائی اور ایک کونے کی طرف چل دیا جہاں نیو اسکوائر کی ترتیب وار کوٹھیوں کا سلسلہ تھا۔ 18، 19، 20 اور اگلی عمارت 21 نمبر کی تھی۔ سایہ عمارت کی گرد چکر لگا کر اس کے پشت پر آ گیا۔ ہر سو خاموشی مسلط تھی۔ کبھی کبھار کسی آوارہ کتے کے بھونکنے کی آواز ابھرتی اور خاموشی کی بےکراہ وسعتوں میں دم توڑ جاتی۔ اس نے پشت کی طرف باؤنڈری وال کی اونچائی کی طرف نظر دوڑائی۔ 10 فٹ کی سیدھی اور سپاٹ دیوار تھی۔ سایہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور بیلٹ میں اڑیس لیا اور اس نے ایک مرتبہ پھر اطراف کا اچھی طرح جائزہ لیا اور مطمئن ہو کر وہ ذرا سا چھلانگ لگانے کی پوزیشن میں اکڑوں ہوا۔ ٹانگیں نیم فولڈ کی اور وہ کسی اسپرنگ کی طرح ہی اچھلا۔ دیوار کے کناروں کو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور بازوؤں کے زور پر اوپر اٹھتا چلا گیا۔ پھر اس نے دائنی ٹانگ اوپر اٹھا کر دیوار کی طرف ٹکا کر آنکھ کر لی اور چند لمحوں بعد گن لے کر دوسری طرف کود گیا۔ پھر اٹھ کر ایک طرف کو بے آواز بھاگا۔ دفعتاً وہ رکا اور واپس پشت کی طرف آ کر پانی کے نکاس والے پائپوں کی طرف بڑھا۔ ہاتھ سے جھٹکا دے کر ان کی مضبوطی کا اندازہ کیا اور جھک کر جوتے اتارنے لگا۔ چند ہی سیکنڈ کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہوا اور جوتے کوٹ کی جیبوں میں ٹھونس لیے، پھر دائیں بائیں چڑھتی ہوئی نگاہ ڈالی اور پائپ پر کسی بندر کی طرح چڑھتا چلا گیا۔ چھت پر پہنچ کر اس نے جلد ہی عمارت کے اندر اترنے والی زینے تلاش کر لی۔ اس نے ریوالور بیلٹ سے کھینچ کر ہاتھ میں پکڑا اور سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ پہلی چوکی پر رک کر اس نے دوبارہ جوتے پہنے اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک ہی کوئی چیز اس کی شانے سے زور سے ٹکرائی، دھب سے آگے جا گری۔ اسی لمحے سیاہپوش کے خاموش ریوالور سے گولی نکلی اور دلہراش چیخ سارے کمروں میں گردش کرتی ہوئی سنائی دی۔ پستول سے نکلنے والے شعلے کی روشنی میں اس نے دیکھا وہ جنگلی بلی تھی۔ گولی اسی کنپٹی چھید کر نکل گئی۔ دوسرے ہی لمحے بھیانک خاموشی نے چیخ کو اپنے دامن میں چھپا لیا۔ سیاہ پوش پیشانی سے پسینہ صاف کرتا ہوا دیوار سے چپک کر چند لمحوں تک کسی ابھرنے والی آواز کے انتظار میں کھڑا رہا مگر کوئی ایسی آواز نہ ابھر سکی جو اس کو وہاں اور دیر رکنے پر مجبور کرتی۔ وہ دبے پاؤں پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو کر سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ دروازے کی شیشوں سے جھانک جھانک کر دیکھتا جا رہا تھا۔ آخر ایک کمرے کے سامنے رک گیا۔ خوابگاہ کی زیر و برف کی روشنی میں پروفیسر ہاشم محو خواب تھے۔ وہ آگے بڑھا اور اب اس کا رخ دوسرے امتحان میں آنے والے کمروں کی طرف تھا۔
دروازوں کے لاک تو اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، اس نے محدود ہلکی والی ٹارچ روشن کر کے بڑی باریک بین نظروں سے ہر چیز کو ٹٹول رہا تھا۔ جو کمرے ختم ہوتے جا رہے تھے وہ پریشان ہوا جا رہا تھا، اسے جس چیز کی تلاش تھی وہ نہیں مل رہی تھی۔ آخر تھک کر سوچنے پر وہ مجبور ہو گیا۔ تو کیا بلیک زیرو کی اطلاع غلط تھی کہ اس عمارت میں جس نقاب پوش کا تعاقب کیا تھا وہ پروفیسر ہاشم تھا؟ حالانکہ اس کی اطلاع تھی کہ جب نقاب پوش عمارت سے نکلا تو اس کا میک اپ ختم ہو چکا تھا، تو کیا پروفیسر ہاشم بذات خود نقاب پوش نہیں بلکہ اس سے کوئی دست راست یا کوئی تعلق دار ہے؟ پھر عمران کسی طے خانے کے امکان پر غور کرنے لگا جس کے بارے میں اسے پہلے خیال نہیں آیا تھا، مگر اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ عمران یہ پروگرام دوسرے وقت کے لیے اٹھا کر عمارت سے باہر نکل آیا۔ واپسی پر اس نے داخلی دروازہ استعمال کیا۔ عمران تھک ہار کر باہر سے آیا اور یہ بھاگ دوڑ کیس کے ہی سلسلہ میں تھی۔ یہ کیس بھی عجیب طرح الجھا ہوا تھا، لاکھ سر کھپانے کے باوجود بھی کیس سے کوئی مضبوط سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ کیس کیا تھا؟ پوری انرجی ضائع کرنے والی مشین تھی۔ یہ پہلا کیس تھا جس نے عمران کو ذہنی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ روبرٹ والی پارٹی بھی فائل کے لیے سر مار رہی تھی، بقول روبرٹ کے ساتھیوں کے بھی۔ جس کے پاس فائل تھی وہ بھی ساحلی پہاڑیوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ فائل کے ہی چکر میں مارا گیا تھا۔ دراصل فائل بھی غائب ہو چکی تھی۔ اب کوئی فرد ایسا سامنے نہیں آ رہا تھا جس پر گمان ہو کہ فائل اب اس کے پاس ہوگی۔ کیس کی بوٹی سے تنگ آ کر کبھی تو عمران روڈ ماسٹری بھی کرنے نکل پڑتا، ظاہر ہے ایسا کرنے سے فائل تو ملنے سے رہی۔ وہ ڈرائنگ روم میں پہنچا تھا کہ فون کی گھنٹی چیخ اٹھی اور عمران اس پر کان دھرے بغیر دھڑم سے صوفے پر جا گرا، مگر گھنٹی نے تو جیسے عمران کو آپے سے باہر کر دینے کی قسم کھا لی تھی، مسلسل بجے جا رہی تھی۔ آخرکار تنگ آ کر اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، مگر اٹھا نہیں۔ اس حالت میں وہ کافی دیر بیٹھا رہا۔ سلیمان بھی گھر میں موجود نہیں تھا، ورنہ وہ ہی اس پر ترس کھا لیتا۔ پھر وہ جھنجھلاتا ہوا اٹھا اور ریسیور اٹھاتے ہی بنی، ہیلو لولو اینڈ جوجو بھائی آئرن مرچنٹ۔ عمران کا لہجہ پھاڑ کھانے والا لہجہ۔ عمران تجھے تمیز سے بات کرنے کا سلیقہ آئے گا بھی یا نہیں؟ ادھر سر سلطان تھے۔ ہاں جب سلیقے والی آ جائے گی۔ ارے ہاں سر، وہ میرا مطلب ہے، دراصل بات یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کیا بات بنی؟ سر سلطان جھلا گئی، یہی تو مصیبت ہے کہ کوئی بات نہیں بن سکی۔ عمران بے بسی سے ریسیور کو آنکھ مارتا ہوا بولا۔ عمران بیٹا، اوپر سے آج پھر فائل کے بارے میں پوچھا گیا، مگر تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تم کہاں تک پہنچے ہو۔ جناب اس کیس نے تو چولے ہلا کر رکھ دی ہیں، پھر بھی آپ فکر نہ کریں، بہت جلد مجرموں کی گردن داب لوں گا۔ بیٹا صرف تسلیوں سے کام نہیں چلے گا، کچھ کرو بھی تو۔ جناب میں پھر کہوں گا آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ کام جلد ختم کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، اطلاع دیتے رہنے۔ عمران نے سلسلہ بے جان ہوتے دیکھ کر ریسیور رکھ دیا۔ بلیک زیرو آج صبح سے ہاور روڈ کی 23 نمبر عمارت کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس وقت وہ بالکل معمولی سے کپڑوں میں پھل فروخت کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سامنے اس قدر پھلوں کا ڈھیر لگا جیسے وہ یہاں لمبا قیام کرنا چاہتا ہو۔ آج عمارت میں صبح سے نقل و حرکت دکھائی دے رہی تھی، کوئی ویگن آ جاتی اور کوئی چلی جاتی۔ شام ہونے تک اس کے اندازے کے مطابق 9 آدمی جا چکے تھے جن کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ اندھیرا چھاتا جا رہا تھا، مگر بلیک زیرو کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ اس نے پاس رکھا ہوا آئل گیس جلا لیا۔ اچانک وہ سامنے دیکھنے لگا، ایک وکٹر 200 اندر داخل ہو رہی تھی۔ اسے صرف ایک حسین سی لڑکی بیٹھی ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس نے گاڑی گیٹ سے اندر کر کے روکی اور اندر چلی گئی۔ اس کی واپسی چند منٹ بعد ہوئی تھی۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں ایک کٹ بیگ تھا جو کچھ وزنی سا دکھائی دے رہا تھا۔ لڑکی گاڑی میں بیٹھی اور جدھر سے آئی تھی واپس ادھر ہی چلی گئی۔ بلیک زیرو دوبارہ فلور صاف کرنے لگ گیا، حالانکہ وہ چھوٹے سے ٹرانسمیٹر پر عمران کو رپورٹ دے رہا تھا جو اس نے فلور میں ہی چھپا رکھا تھا۔ پھر وہی لڑکی جو اس دن نقاب پوش کے ساتھ تھی وہ کار میں آئی اور گاڑی گیٹ کے قریب ہی کھڑی کر کے اندر چلی گئی۔ واپسی پر اس کے ساتھ کٹ بیگ تھا جو کچھ بھاری سا معلوم ہوتا تھا۔ فوراً ہی جدھر سے وہ آئی تھی ادھر ہی چلی گئی۔ ٹھیک ہے، تم ایک ایک بات کی رپورٹ دیتے جاؤ، آج کچھ نہ کچھ ضرور ہونے والا ہے۔ عمران کی آواز ٹرانسمیٹر پر ابھری۔ یس سر۔ صفدر اور تنویر بڑے آرام سے گھاس پھوس کے بستروں پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کو اس تہہ خانے میں کافی دن ہو چکے تھے، ان کو بڑے آرام سے رکھا جا رہا تھا، البتہ کپڑوں کے علاوہ ان سے ہر چیز لے لی گئی تھی۔ اگر وہ باہر نکلنے کو کہتے تو بروشو کا لہجہ بڑا سخت ہو جاتا اور ان کا 2 وقت کا کھانا بند ہو جاتا، تو ان پر وہ جسمانی سختی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن بروشو کے پاس آیا، اس کے ساتھ ایک غیر ملکی رابرٹ بھی تھا جسے ہاتھ میں میک اپ کا سامان پڑا تھا۔ ان کے پیچھے 2 گنڈے ہاتھ میں پستول لیے داخل ہوئے۔ رابرٹ خاموشی سے ایک طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور سامان اسے شکستہ میز پر رکھ دیا۔ بروشو ایک نظر صفدر اور تنویر کی طرف دیکھ کر دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ صفدر اور تنویر ان کی اس حرکت پر پہلے تو پریشان ہوئے، مگر جلدی کچھ سمجھ کر خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ پاس ہی 2 گنڈے صفدر اور تنویر کی طرف پستول تانے کھڑے تھے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے روبرٹ نے بروشو کے چہرے پر صفدر کی میک اپ والا میک اپ کر دیا۔ کام مکمل ہوتے ہی رابرٹ نے بڑے فخر سے بروشو کی طرف دیکھا جو اپنے آئینے میں اپنا چہرہ بڑی تنقیدی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ صفدر کی طرف بھی دیکھ لیتا۔ اب رابرٹ اپنے چہرے کی حد و حال تنویر والے میک اپ کے مطابق بدل رہا تھا۔
کافی دیر کی محنت کے بعد وہ بھی تنویر والے میک اپ میں آ چکا تھا۔ صفدر کی طرح تنویر بھی سوچ رہا تھا کہ یہ دونوں ان کا میک اپ کر کے کہاں جا رہے ہیں۔ بروشو، کیا تم اب ہمارے روپ دھار کر ہمارے گھروں کو لوٹو گے؟ صفدر نے ان کے دل کی بات پوچھنے کے لیے اپنے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیلا کر پوچھا۔ چھی، بروشو ایسے ذلیل کام نہیں کر سکتا، ہم نے ذرا باہر جانا ہے۔ تو کیا باہر جانے کے لیے ہمارا میک اپ ضروری تھا؟ اب کی بار تنویر بولا۔ ہاں، کچھ ایسے ہی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر رابرٹ سامان سمیٹتا ہوا باہر کی طرف لپکا۔ بروشو بھی باہر نکل آیا تو پستول بردار گنڈے بھی چلے گئے۔ حالات بند ہو چکی تھی ان کے جاتے ہی۔ آج صفدر پھر بڑی دیر تک دروازے کے میکینزم کو ڈھونڈتا رہا، شاید صرف باہر کی ہی طرف اس کا میکینزم تھا۔ صفدر مایوس ہو کر تنویر کے پاس آ بیٹھا۔ تنویر جانے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے ہماری گھڑیاں بھی چھین لی ہیں، ورنہ عمران کو کچھ نہ کچھ تو اطلاع کر ہی سکتے تھے۔ تنویر کچھ اس قدر سوچوں میں مگن تھا کہ جواب میں کچھ نہ بولا۔ بہت دیر بعد جب بروشو رابرٹ واپس آئے تو کچھ فکر مند سے تھے، مگر انہوں نے ان سے کچھ نہیں کہا، صرف ان دونوں کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد وہ اکثر ان کے میک اپ میں نظر آتے، اور آج پھر رات گئے جب وہ ان کے کمرے میں آئے تو اسی میک اپ میں تھے۔ تنویر اور صفدر اس کے عادی ہو چکے تھے، انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ البتہ تنویر بہت جلایا ہوا تھا نسبت اس کے۔ صفدر خاموشی سے حالات کا جائزہ لے کر ان سے نمٹنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بروشو، ہمیں باہر نکال دو، روبوٹ ہمیں ہلاک کر ڈالے یا زندہ رہنے دے، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، نہ کہ تم۔ ہم یہاں رہ کر بہت اکتا چکے ہیں، یا تو ہمیں اپنے پروگراموں میں شامل کر لو یا پھر ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہم اپنے انجام کے تجھے ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ تنویر چھوٹتے ہی بولا اور صفدر نے اس کی تائید کی۔ گھبراؤ نہیں دوستو، اس کمرے میں آج تمہاری آخری رات ہے، اس کے بعد تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ آج کی رات فیصلہ کن رات ہوگی۔ بروشو چھت کو گھورتا ہوا بولا۔ میں سمجھا نہیں بروشو، صفدر حیران ہو کر بولا۔ کچھ نہ سمجھے، خدا کرے کوئی۔ بروشو خوشدلی سے مسکرایا۔ کچھ زیادہ ہی مسرور دکھائی دیتے ہو، صفدر نے کرید لگائی۔ ہاں دوستو، آج رات میں لمبا ہاتھ مارنے والا ہوں، بروشو خوفناک قہقہہ لگاتا بولا اور باہر نکل گیا۔ رابرٹ نے بھی تقلید کی اور وہ پستول بردار بھی باہر کی طرف لپکا ہی تھا کہ صفدر نے اسے روک لیا۔ دو ذرا بات تو سننا، آج کیا تاریخ ہو گئی؟ صفدر نے اچانک ہی سکیم بنا لی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ پستول بردار گنڈا ان کو تک میری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ تنویر نے حالات کی طرف دیکھا، جو ابھی تک بند نہیں ہوئی تھی، شاید اسے واپس جا کر بند کرنی تھی۔ بات یہ ہے کہ میری والدہ نے میرے بہت دنوں سے غائب ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہوگی۔ کافی دنوں سے اس سے کوئی خرچہ نہیں بیٹھ سکا۔ میرے پاس کچھ رقم ہے، اگر تم مہربانی کرو تو اس تک پہنچا دو۔ صفدر شلوار کی ازار بند جگہ ہاتھ مار کر کچھ ٹٹولنے لگا اور پستول بردار بڑے تجسس سے صفدر کی حرکت کرتے ہاتھوں کو دیکھتا ہوا آگے کی طرف جھکا۔ پستول اسے نیچے کر لیا تھا اور یہی وہ موقع تھا جب تنویر نے اس پر چھلانگ لگا دی اور گنڈا غفلت میں مار کھا گیا۔ اس نے گردن چھڑانے کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، مگر تنویر کی سخت انگلیاں اس کی گردن میں پیوست ہو چکی تھی، جو مسلسل سخت ہوتی جا رہی تھی۔ پستول گنڈے کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ صفدر پھرتی سے اٹھا اور حلا میں جھانکنے لگا۔ پستول گنڈے کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ صفدر پھرتی سے اٹھا اور حلا میں جھانکنے لگا۔ دوسرے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اتنی دیر میں تنویر نے گنڈے کو دنیاوی سازشوں سے چھٹکارا دلا دیا۔ صفدر نے بڑھ کر پستول اٹھا لی اور تنویر نے لاش کو کھینچ کر ایک کونے میں ڈالا اور پاس پڑی ہوئی گھاس پھوس اس پر ڈال دی۔ صفدر تنویر کو اشارہ کرتا ہوا باہر کی طرف لپکا۔ تنویر بھی پھرتی سے اس کے پیچھے گیا۔ بروشو کے ذاتی کمرے میں آتے ہی ان کو رک جانا پڑا۔ قدموں کی آواز ادھر ہی آتی سنائی دے رہی تھی۔ صفدر جھٹ صوفے پر بیٹھا اور تنویر پاس ہی کھڑا حالات سے نمٹنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ آنے والا اپنی ہی دھن میں سیٹی بجاتا ہوا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور دونوں پر نظر پڑتے ہی پہلے تو بوکھلا گیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ پرسکون ہو گیا۔ باس، ابھی تو آپ دروازے میں کھڑے گاڑی کا انتظار کر رہے تھے، کیا گاڑی لیٹ آئے گی؟ میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ آپ نے اسلم کو سر چڑھا رکھا ہے، ورنہ۔ ہاں ٹھیک ہے، تم باہر دیکھو گاڑی کب آتی ہے، آتے ہی مجھے اطلاع کرنا۔ صفدر بروشو کے لہجے میں بولا۔ یس باس۔ آنے والا جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ اس کا دھیان سائڈ میں کھلی ہوئی حلا کی طرف گیا۔ پھر صفدر اور تنویر کی طرف اس نے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جھولنے والے شک کی مہریں صفدر نے دیکھ لی تھی اور اس نے بیٹھے بیٹھے ہی چھلانگ لگائی۔ پستول کا دستہ اس کی کنپٹی پر بڑے زور سے لگا، وہ لہرایا اور اسے تنویر نے ہاتھوں میں لے لیا۔ ایک اور ہاتھ اس کی گردن پر پڑا اور گردن ایک طرف کو جھول گئی۔ وہ بڑی پھرتی سے دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ عمران آج پروفیسر ہاشم کی کوٹھی میں گھسنے کا ارادہ لے کر گاڑی سے نکل ہی رہا تھا کہ بلیک زیرو نے اطلاع دی۔ پروفیسر ہاشم بھی ہاربر روڈ والی عمارت میں داخل ہو چکا ہے۔ عمران نے سوچا، ایک تو یہ اچھا ہی ہوا کہ پروفیسر ہاشم عمارت میں نہیں، اس لیے تسلی سے تلاشی لے سکے گا، مگر بلیک زیرو نے یہ بھی بتایا کہ عمارت کے اندر کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے، شاید یہ کوئی مہم سر کرنے جا رہے ہیں۔ تو عمران نے عمارت کے اندر گھسنے کا ارادہ ترک کر کے پروفیسر ہاشم کا اسرار حل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہیں سے اس نے کار واپس کر لی اور پھر اچانک اسے کوئن بار جانے کا خیال آیا، جہاں آج ہاور کی ڈیوٹی تھی۔ عمران کار روک کر بلیک زیرو کو کچھ ہدایت دینے لگا۔ اس سے فارغ ہو کر وہ کوئن بار کی طرف چل پڑا۔ رات ایک پہر گزر چکی تھی، جس کی وجہ سے سڑکیں تقریباً سنسان ہو چکی تھی۔ کوئی اکا دکا کاریں گزرتی تو اس کی آواز سکوت ہونے کی وجہ سے دور تک سنائی دیتی، مگر عمران کی سائلنسر لگی کار بغیر آواز کے آگے بڑھ رہی تھی۔
اس وقت عمران سیاہ پتلون اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھا، سر پر فلیٹ بھی تھی، کالی تھی اور لازمی بات ہے کہ اس کے جوتے بھی سیاہ ہی ہوں گے۔ عمران نے گاڑی باؤنڈری باڑ کی اوٹ میں کھڑی تھی اور خود پش پر چکر لگا کر سائیڈ میں آ گیا۔ اچانک ہی عمران اچھلا تھا، الو کے بولنے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو کیا ہوا نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر اسے یقین نہ آیا کیونکہ اس نے کافی احتیاط برتی تھی۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ یہ آواز بھی عمارت کی اگلی سائڈ کی طرف سے آئی تھی۔ وہ آواز کی طرف سے لپکا اور جلدی جلدی داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا، پھر جھٹ ایک پھولدار پودے کی اوٹ میں ہو گیا۔ صفدر اور تنویر دروازے میں کھڑے تھے اور ایک گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی تو کیا صفدر اور تنویر اس طرح گھومتے پھر رہے تھے؟ مگر رپورٹ تک نہیں دی اور یہ الو کی آواز ہاور نے صفدر اور تنویر کو ہی دیکھ کر نکالی تھی، مگر جواب میں کوئی آواز نہیں ابھری تھی۔ کیوں؟ الو کی آواز پھر ابھری، مگر صفدر اور تنویر نے جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر دیکھا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ ڈرائیور نے اتر کر دروازہ کھولا، صفدر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور تنویر پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ گاڑی گیٹ کی طرف بڑھ گئی تو ڈرائیور ایک طرف کو بنے ہوئے کوارٹروں کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اچانک عمران کھوپڑی پر ہاتھ پھیرنے پر مجبور ہو گیا۔ اب صفدر اور تنویر جلت میں دروازے سے نکل رہے تھے۔ عمران کو اپنی کھوپڑی ہوا میں اڑتی ہوئی محسوس ہوئی، یہ اسرار اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی میں نہیں سمایا۔ صفدر اور تنویر بھاگ کر بیرونی داخلی گیٹ بھی عبور کر گئے۔ ہاور نے اس مرتبہ الو کی شناختی آواز نہیں نکالی، شاید وہ بھی اس اسرار پر پریشان ہو گیا۔ اور پھر عمران تو اور بھی بوکھلا کے جب اپنی گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز سنی جسے عمران نے لاک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ عمران نے کچھ سوچ کر جھٹ الو کی آواز نکالی، اس کے جواب میں بھی الو کی آواز ابھری تھی۔ ہاور درخت سے کود کر عمران کے پاس آ گیا۔ عمران صاحب، آپ نے یہ پراسرار کھیل دیکھا؟ ہاور نے سرگوشی کی۔ چھوڑو ان باتوں کو، بتاؤ تمہاری موٹر سائیکل کہاں پر ہے؟ میری گاڑی تو بعد میں نکلنے والی، صفدر اور تنویر کا جوڑا لیوڑا یہ ادھر ہے۔ ہاور ایک طرف لپکا عمران کسی طرف بھاگا تھا، دوسرے لمحے وہ سڑک پر تھی، مگر سڑک دور دور تک خالی نظر آ رہی تھی۔ عمران نے گیئر بدلا اور ایکسیلیٹر بڑھاتا ہی چلا گیا، مگر اسے اس کی تسلی نہ ہوئی۔ اس نے گاڑی فل گیئر میں ڈال کر آندھی اور طوفان کی طرح اڑا دی۔ ایکسٹو کے ممبروں کے پاس 7 قسم کی سواریاں تھیں، جن کی دوسری چیزوں کے علاوہ سپیڈ بھی عام لوگوں کے استعمال میں آنے والی سواریوں سے 3 گنا زیادہ تھی، اور اس پر عمران جیسا ڈرائیور ہو۔ عمران صاحب، وہ دیکھیں، ایک ڈبہ سا دکھائی دیتا ہے، شاید وہی ہماری مطلوبہ کار ہے۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے جانے والی گاڑی کے قریب پہنچے جا رہے تھے، اب وہ اس سے اگلی گاڑی کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ عمران صاحب، معلوم ہوتا ہے آج رات ضرور کوئی خطرناک معرکہ ہوگا۔ چپ بھی رہو یار، یہ کان کیوں کھا رہے ہو؟ عمران نے ہاور کو جھاڑ دیا۔ اس کا ذہن تیزی سے آنے والے حالات کے وقت کے لیے سوچ رہا تھا۔ اگلی گاڑی اب ماڈل اسکوائر میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے کچھ فاصلے پر عمران والی کار بھی داخل ہوئی۔ اس کے بعد عمران کی موٹر سائیکل بھی۔ اگلی کار اب 255 روڈ پر آ گئی، اس سے آگے ہاور روڈ تھا۔ تو کیا ان کی منزل ہاور روڈ کی 23 نمبر کی عمارت ہے؟ واقعی وہ چند ہی منٹ بعد ہاور روڈ پر نظر آ رہے تھے۔ عمران نے موٹر سائیکل ایک تنگ سی گلی میں داخل کی اور کسی ماہر ڈرائیور کی طرح گھماتا چلا گیا۔ آگے کلان سی کو عبور کر کے ہاور روڈ 23 نمبر کی عمارت کی پشت پر آ گیا۔ دیوار پھاند کر ہاور کو اس نے کچھ ہدایات دی اور خود ایک طرف ہٹ کر بلیک زیرو کو کال کرنے لگا۔ سلسلہ جلد ہی مل گیا۔ ہیلو بلیک زیرو، یس، دیکھو تم عمارت کی پشت پر آ جاؤ اور دیکھو میری اجازت کے بغیر کوئی کارروائی نہ کرنا بہتر ہو۔ عمران صاحب، میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے۔ اس سے اترنے والے صفدر اور تنویر ہیں، ابھی وہ گنڈوں والے میک اپ میں ہے۔ طاہر، گھبراؤ نہیں، تم ابھی صفدر اور تنویر کا ایک جوڑا اور بھی دیکھو گے، مگر مداخلت نہیں کرو گے؟ یس سر۔ عمران نے ڈائل گھما کر سوئی اندر کی اور آگے بڑھ گیا۔ سائڈ وال کے قریب جا کر اس نے ایک بار سرسری ادھر ادھر دیکھا اور چھلانگ لگا کر ابھری ہوئی کارنس کو پکڑ لیا۔ وہ بازوؤں کے زور پر اوپر اٹھا اور ایک ہاتھ پر وزن توڑ کر دوسرے ہاتھ سے ڈیکوریشن کے طور پر ابھری ہوئی قوتوں کو پکڑ لیا۔ اسی ہاتھ سے دروازہ اوپر اٹھا اور پاؤں کارنس پر ٹکا دیے۔ دونوں ہاتھ اوپر لے جا کر چھت کے کناروں کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا، پھر اکڑوں دوڑتا ہوا عمارت کے سامنے آیا اور تھک کر پوچھ پر اتر گیا۔ وہ جس مقصد کے لیے یہاں اترا تھا وہ پورا ہو گیا۔ عمران نے جیب سے رومال نکالا اور روشن دان کی شیشے کو صاف کر کے اندر جھانکنے لگا۔ نقاب پوش اپنے 10-12 ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ دفعتاً دروازہ کھلا اور صفدر اور تنویر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ دونوں بڑے گھبرائے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اچانک دونوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر نقاب پوش ٹھٹک کر رک گیا۔ کون ہو تم؟ نقاب پوش کی دہاڑ سنائی دی۔ صفدر اور تنویر نے اپنے ہاتھوں کی انگوٹھے آگے کر دی جن پر نقاب کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ نقاب پوش کو الجھن میں پڑتے دیکھ کر صفدر بولا، بوس، ہم بروسٹر رابرٹ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے کہ رابرٹ نے اچانک ہمارا ارادہ بھانپ لیا۔ ہم نے فائر کیا، مگر رابرٹ کاؤنٹر کے پیچھے چھلانگ لگا چکا تھا۔ اب اکیلے بروسٹر کو قتل کرنا فضول ہے۔ ہم بھاگے مگر بروسٹر نے ہمیں گھیر لیا اور آج اچانک ہم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اچھا ہوا تم آ گئے، میں تمہاری وجہ سے کافی پریشان تھا۔ رابرٹ ان کو راستہ دیتا ہوا ایک طرف وہ ہٹ گیا۔ صفدر اور تنویر بھی چلتے ہوئے کرسیوں پر جا بیٹھے۔ کوئی اور خبر ہو تو وہ بھی دیتے چلو۔ رابرٹ عیاری سے مسکراتا بولا، وہ سمے تو اس نے تہہ خانے میں بند کر رکھا تھا، اس لیے ہمیں کسی چیز کی خبر نہیں۔ اس سے اچھی خبر میں تمہیں سناتا ہوں۔ ہاتھ اوپر اٹھا لو دوستو، تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں، میں نے کسی آدمی کو ایسے مشن پر نہیں بھیجا تھا۔ رابرٹ اچانک اسٹین گن صفدر اور تنویر کی طرف کرتا ہوا بولا، کیا مطلب؟
صفدر اور تنویر دہشت زدہ ہو کر اچھلے، ہاتھ اوپر کر لو، نقاب پوش کرایا۔ صفدر اور تنویر نے بوکھلا کر ہاتھ اوپر اٹھا لیے، پیچھے کھڑے ہوئے ایک سیاہ پوش نے دونوں کی جیبوں سے ریوالور نکال لیے۔ ہاں تو اب بتاؤ کہ تم کون ہو، مگر ذرا جلدی سے، ہم ذرا جلدی میں ہیں، اگر صحیح صحیح بتاتے چلے گئے تو جان چھوٹ جائے گی، ورنہ ذرا بھی ہمیں تمہارے بیان پر جھوٹ کا گمان ہوا، زندگی اور موت میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ روبرٹ گراہٹ امیز لہجے میں بولا، بتاؤ سر، یہ دونوں بدماش میں نے کن بار دیکھے تھے، ان دونوں نے وہاں قتل و غارت کی اور روشن نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اب تم سیدھی طرح کھل جاؤ دوستو، ورنہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ روبرٹ گرجا، مگر صفدر اور تنویر کچھ نہیں بولے، کچھ گھبرا ضرور گئے تھے۔ دفاتر غور سے صفدر اور تنویر کے چہروں کی طرف دیکھنے لگا اور ایک لمبی سی سانس چھوڑتا ہوا نمبر 4 کی طرف متوجہ ہوا۔ نمبر 4، المونیا کی بوتل، اس میں CC2 لوشن بھی ذرا ڈال دینا۔ اچانک صفدر نے کرسی سے چھلانگ لگا دی، مگر روبرٹ کا دھیان ادھر ہی تھا۔ گن کا دستہ صفدر کے سینے پر لگا اور وہ دوبارہ کرسی پر جا گرا۔ اطمینان سے بیٹھو دوست، روبرٹ تنزیہ بولا۔ چند ہی منٹ بعد نمبر 4 المونیا کی بوتل لے کر آ گیا، ان کا میک اپ دھو ڈالو۔ دونوں کا میک اپ ختم ہوتے ہی روبرٹ بڑے زور سے ہنسا، اپنے دامن میں خود سے یاد آ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، بروشر رابرٹ کہا جانے والی نظروں سے روبرٹ کو گھور رہے تھے۔ مجھے پہلے ہی شک ہوا تھا کہ تم اتنی جلدی مارے جانے والوں میں سے نہیں۔ آج میں خود بھی تمہارے ٹھکانے پر حملہ کرنے والا تھا۔ پہلی اطلاع کے مطابق تم مارے گئے اور فائل تو یقیناً تمہارے ٹھکانے میں ہی جانی چاہیے تھی۔ روشن دان کے پیچھے بیٹھے ہوئے عمران دیدوں کو گردش دے رہا تھا تو گویا بروشر رابرٹ زندہ ہیں اور وہ ساحلی پہاڑیوں میں مارے جانے والے ان کے میک اپ میں تھے۔ تو دوسرا جوڑا حقیقت میں ہی صفدر اور تنویر کا ہے۔ بروشر، تم بازی ہار چکے ہو، بتاؤ فائل ہمارے حوالے کرتے ہو یا نہیں؟ عمران نے آواز سنتے ہی نظریں پھر حال میں لگا دی جہاں روبرٹ بروشر رابرٹ پر سٹین گن تانے کھڑا پھنکار رہا تھا۔ تم بھول رہے ہو روبرٹ، تم وقتی طور پر ضرور غالب آ گئے ہو، مگر یہ بات دل سے نکال دو کہ تم فائل حاصل کر سکو گے۔ اس غلط فہمی سے نکل آؤ، اس موت کے پھندے سے تم میری رضا کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ روبرٹ دھاڑا، تمہاری زندگی کی ضمانت صرف اس بات پر دے سکتا ہوں کہ تم فائل کا پتہ بتا دو۔ روبرٹ، کیا تجھے مجھ سے اتنی امید ہے کہ تم مجھ سے فائل کا پتہ پوچھ لو گے؟ اگر ایسا ہے تو تمہاری بھی بھول ہے، میری لاش سے گزر کر بھی فائل نہ حاصل کر سکو گے، میں نے وہ بہت دور پہنچا دی ہے، تو پھر تمہارا مر جانا ہی بہتر ہے۔ روبرٹ نے سٹین گن تانی اور پیشتر کے ٹریگر کھینچتا، گن اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ دوسرے ہی لمحے سارا حال چیخوں سے گونج اٹھا۔ دروازے میں صفدر پستول تانے کھڑا تھا۔ ہاتھ اوپر اٹھا لو روبرٹ، ورنہ بات کرنے کی بھی مہلت نہ دوں گا۔ روبرٹ نے بوکھلا کر ہاتھ اوپر اٹھا دیا، اس کے ساتھیوں نے بھی یہی عمل کیا۔ چلو تنویر، آگے بڑھ کر گن اٹھا لو، اسے بھی باندھ دو۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہوا تنویر آگے بڑھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سامنے سے گزرتے ہوئے تنویر کو روبرٹ نے پکڑ کر صفدر پر اچھال دیا۔ صفدر سنبھل نہ سکا اور لڑکھڑا گیا۔ روبرٹ نے اچانک پیدا ہونے والے ہلا میں چھلانگ لگا دی، بوشوں کے پیچھے لپکا، مگر ہلا بند ہو چکی تھی۔ روبرٹ نے گن پکڑی اور سہمے میں رہے سہے سیاپوش کو بھی بھون ڈالا۔ بروشو ہارڈی دروازے کی طرف بھاگا، مگر رابرٹ نے اسے روک لیا۔ بروشو، اب ہاتھ نہیں آئے گا، پھر کبھی صحیح۔ دوستو، تم نے ہماری جان بچا کر ہمیں خرید لیا، حالانکہ تمہاری ہی غلط بیان کی وجہ سے ہم یہاں آن پھنسے تھے۔ خیر، پھر بھی ہم تمہارے شکر گزار ہیں اور تم نے وہاں سے فرار ہونے کے لیے ایک آدھ کو قتل بھی کر دیا۔ کوئی بات نہیں، اب میں تمہیں اکٹھے کیے ہوئے مال سے بھی حصہ دوں گا۔ بروشو صفدر اور تنویر کی شانے تھپتھپاتا ہوا بولا اور پیچھے کھڑے ہوئے رابرٹ نے گن فضا میں بلند کی اور صفدر کی گردن پر کھینچ ماری۔ تنویر بڑی پھرتی سے چھلانگ لگانے گیا، مگر وہ بھی دھر لیا گیا۔ دونوں بغیر آواز نکالے اوندھے منہ فرش پر گر پڑے۔ جلدی کرو بروشو، جانسن کو فون کر دو، وہ روپیہ لے کر کلفٹن روڈ کے چوراہے پر آ جائے، جانے سے پہلے کچھ تو روپیہ ہاتھ آئے۔ بروشو نے جلدی سے کارنر میں رکھے ہوئے فون کے ڈائل کے نمبر گھمائے۔ ہیلو جانسن، بروشو سلسلہ ملتے دیکھ کر بولا۔ کیا بات ہے بروشو؟ جانسن، تم نے کل فائل خریدنے کو کہا تھا، تو سنو، ہم ذرا جلدی میں ہیں، اس لیے مطلوبہ روپے لے کر کلفٹن روڈ کے چوراہے میں آ جاؤ۔ ہم ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہاں پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے تمہاری مرضی۔ بہت شکریہ، کہہ کر بروشو نے کریڈل پریس کیا اور اب وہ کچھ اور نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہیلو، ایئرپورٹ انکوائری؟ یس۔ دوسری طرف سے انکوائری کالر کی نسوانی آواز سنائی دی۔ کیا بینکاک کے 2:30 بجے والی فلائٹ پر سیٹیں مل سکیں گی؟ ہاں، ابھی تو سیٹیں خالی ہیں، بتائیے کتنی سیٹیں بک کروں؟ 2 ڈاکٹر رابرٹ اور ماسٹر بروشو نام کی، ٹھیک ہے؟ بروشو جلدی سے ریسیور ٹیبل پر پھینکتا ہوا باہر کی طرف لپکا۔ رابرٹ بھی اسٹین گن تھامے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا۔ عمران، جو اب تک بڑی خاموشی سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا، جلدی سے پیچھے ہٹا اور گھڑی کی سوئی کھینچ کر بلیک زوروں کو کچھ ہدایات دی اور پھر ہاور کو بھی گھڑی پر تنویر اور صفدر کو سنبھالنے کا کہہ کر نیچے کود آیا۔ اتنی دیر میں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور عمران باؤنڈری وال پھیلانگ کر باہر آیا تو بلیک زیرو عمران والی گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اس کا منتظر تھا۔ عمران کے بیٹھتے اس نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ بہت آگے ان کو بروشو اور رابرٹ کی گاڑی نظر آئی جو آندھی اور طوفان کی طرح اڑی چلی جا رہی تھی۔ عمران کے کہنے پر بلیک زیرو نے گاڑی کو بریک لگائے تو عمران نے ڈرائیور سیٹ خود سنبھال لی اور بلیک زیرو عمران کی جگہ بیٹھا۔ عمران نے بھی گاڑی سٹارٹ کی، فل گیئر میں ڈالی اور ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ گاڑی کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مانند بڑھتی چلی گئی۔ اگلی گاڑی 255 روڈ کا موڑ کاٹ چکی تھی۔ عمران نے بھی گاڑی کو ذرا ایسا کیا، پھر بھی موڑ کاٹتے ہوئے سائڈ کے دونوں پہیے اوپر اٹھ گئے تھے۔ اگلی کار اب بھی طوفانی رفتار سے اڑتی چلی جا رہی تھی۔ ماحول پر پھیلے ہوئے اندھیروں کی چادر آسمان پر گہرے بادل ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی گہری
हुई चली जा रही थी। इन पहले अंधेरों में आगे पीछे भागती हुई गाड़ियाँ अजीब सा मंजर पेश कर रही थी। इमरान चाहता तो गाड़ी उनसे आगे भी ले जा सकता था। अगर उसने ऐसा करना होता तो वो मानस से भी फरार नहीं हो सकते थे। वो खुद उनको फाइल तक पहुंचने का मौका दे रहा था। इमरान की आंखें विंड स्क्रीन पर जमी थी। ब्लैक ज़ीरो जानता था कि इमरान की ये कैफियत हो तो कुछ कर गुजरने के मूड में होता है, इसलिए वो चुपके से इमरान को देखे जा रहा था। इतना अजीम इंसान उसके पहलू में बैठा था जिसे हमाकत का ढोंग रचाकर कौन की कितनी खिदमत की और उसका एक्सटू वाला किरदार कितना खौफनाक था। उसके मातहत एक्सटू की धाड़ सुनकर काम जाते थे। अगर उनको मालूम हो जाए कि एक्सटू असल में इमरान है तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। ब्लैक ज़ीरो की लबों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट रेंग गई। उसने अकीदत भरी नज़रों से इमरान की तरफ देखा जो अब भी सख्ती से होंठ भींचे अगली गाड़ी के ताक़ुब में महव था, जो अब नेशनल हाईवे पर घूम रहे थे। इमरान ने भी ताक़ुब का फासला बरकरार रखते हुए गाड़ी नेशनल हाईवे पर डाल दी। ब्लैक ज़ीरो ने स्पीड मीटर की तरफ देखा। सुई 80 और 90 के दरमियान लर्ज़ रही थी। अगली कार वाले भी कोई माहिर ड्राइवर मालूम होते थे जो इतनी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। जल्दी नेशनल हाईवे ख़त्म हो गया। अगली कार अब अनपुर वाली सड़क पर घूम रही थी। इमरान साहब ये सुनसान इलाकों की तरफ क्यों भागे जा रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो हैरान होता हुआ बोला, तू नहीं रह सकते? हाँ, ज़ुबान में खिलबिली होनी लाजिमी है, जबकि ये शहर के खूबसूरत इलाकों को छोड़कर उजाड़ हिस्सों की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। तो इसका मतलब है हंगामा लाजमी है। समझ नहीं आता ब्लैक ज़ीरो, तुम मेरी मौजूदगी में गाउदी क्यों बन जाते हो? मैं शर्मिंदा हूँ। ब्लैक ज़ीरो को अपनी गलती का एहसास हो गया, जबकि साफ ज़ाहिर है कि इमरान कह रहा था आज रात खेल ख़त्म होने वाला है। फिर हंगामे के बारे में पूछना ब्लैक ज़ीरो को वाकई नदामत हुई। अरे ये तो कब्रिस्तान रोड की तरफ मुड़ गई। इमरान की आवाज़ सुनकर ब्लैक ज़ीरो भी हैरान हुआ। शायद अपनी कब्रों का पेशगी आर्डर बुक करवाने जा रहे हैं। ब्लैक ज़ीरो खुशदिली से मुस्कुराया। इमरान ने भी उसका साथ दिया। कब्रिस्तान रोड पर दहशतनाक अंधेरा फैला था। वीराना होने की वजह से कोई मामूली सी रोशनी भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अलबत्ता दूर कदमों में कहीं कहीं कोई दिया टमटमाता हुआ दिखाई दे रहा था। अगली कार कब्रिस्तान की छोटी छोटी दीवार के करीब जा खड़ी हुई। इमरान ने भी एक फरलांग के फासले पर कार खड़ी की और ब्लैक ज़ीरो को भी उतरने का कहकर वो पिछली सीट का हुक खींचकर सीट ऊपर उठाने लगा जिसके नीचे छोटा सा असला खाना मौजूद था। ब्लैक ज़ीरो ने भी इमरान की तकलीद में एक स्टेन गन और एक टार्च उठा ली। इमरान दोबारा पलटा और एहतियाती तौर पर एक दो दस्ती बम भी उठा लिए। शायद वो उनको किसी सूरत में बख्शने का इरादा नहीं रखता था। वो जल्दी से कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गए। ब्रोशो और रॉबर्ट कब्रों के दरमियानी फासले में गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को कुछ हिदायत दी और दूसरी तरफ बढ़ने का कहकर खुद उनके ताक़ुब में अकड़ू होकर लपका। कब्रिस्तान में हर तरफ मुहिब तारीकी थी। इमरान ने आसमान की तरफ देखा। आसमान बादलों से ढका हुआ था और कभी कभी किसी कोने से बिजली चमकने की आवाज़ उभरती तो गड़गड़ाहट की आवाज़ से छाया हुआ सन्नाटा मजरू होता। देखते ही हवा का दबाव बढ़ता चला जा रहा था और कब्रों पर टपटमाते हुए दिए बुझने शुरू हो गए। इस डरावने मौसम ने कब्रिस्तान के खौफनाक और पुरअसरार माहौल को और भी दहशतनाक बना दिया था, मगर ब्रोशो और रॉबर्ट माहौल से बेनियाज तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। कभी कभार दरख्तों की झुंड होने की वजह से नज़रों से ओझल हो जाते तो इमरान को ताक़ुब में काफ़ी मुश्किल पेश आती। मजबूरन उसे ताक़ुब करने का फासला कम करना पड़ा। ब्रोशो और रॉबर्ट ने अपनी रफ्तार ज़रा कम कर दी। वो आहिस्ता आहिस्ता गुजरते हुए उस पास के दरख्तों को भी गौर से देखे जा रहे थे। ब्रोशो ये रहा दरख्त। रॉबर्ट की आवाज़ सन्नाटे को मजरू करती हुई उभरी। साथ ही बादल बड़े मुहिब अंदाज में गरजे और मोटी मोटी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। ओहो ब्रोशो, मौसम की ये अचानक तब्दीली हमारे रास्ते की रुकावट बनेगी। कोई बात नहीं ब्रोशो, तूफान से घबराने वाला नहीं, तुम जल्दी से कब्र खोद लो। रॉबर्ट के साथ ब्रोशो भी बेल्ट से हंजर खींचकर कब्र खोदने लगा। कोई हाथ औजार ना होने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही थी, मगर उन्होंने उसका इजहार नहीं किया। बारिश का ज़ोर बढ़ता चला जा रहा था, जिसकी वजह से आसपास की ज़मीन काफ़ी गीली हो चुकी थी। इमरान पास ही दरख्तों के पीछे खड़ा उनकी नकलो हरकत देख रहा था। उसकी सांसों में काफ़ी तेज़ी महसूस हो रही थी। दफातन बिजली बड़े ज़ोर से चमकी और सारी कब्रिस्तान में खौफनाक रोशनी फैल गई। उस रोशनी में ब्रोशो और रॉबर्ट चेहरों से पानी साफ करते हुए कब्र खोदने में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे, जो कब्र से आधी से ज़्यादा मिट्टी हटा चुके थे। गीली मिट्टी होने की वजह से उनके हाथों से चिमट रही थी, मगर वो झल्ला कर अपने काम को और तेज़ी से सरअंजाम दे रहे थे। आखिर काफ़ी मेहनत के बाद वो ताबूत की मामूली फंसे हुए कील बाहर खींच रहे थे, जिसकी वजह से मामूली सा शोर बुलंद होता, मगर मुसलसल गरजने वाले बादलों की गड़गड़ाहट कम हो जाता। बारिश का जमा होता हुआ पानी काफ़ी ऊंचा हो चुका था, जिसकी वजह से खड़े हुए इमरान के जूतों में पानी दाखिल हो रहा था। रॉबर्ट ने आखिरी दस्तक भी लग किया और हाथ कपड़ों से साफ करता हुआ ताबूत के अंदर झांकने लगा। बिजली बड़ी ज़ोर से चमकी और रॉबर्ट खौफज़दा होकर पीछे हट गया। ऐसे डरावने माहौल में बारिश की वजह से भीगा हुआ मुर्दा रॉबर्ट को खौफज़दा करने के लिए काफ़ी था, मगर जल्दी वो संभला और ब्रोशो को टार्च चलाने का कहकर दोबारा ताबूत में झुकाया। ब्रोशो ने टार्च रोशन की। रॉबर्ट ने दिल बड़ा करके ताबूत के अंदर हाथ डाल दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट रॉबर्ट हाथ अंदर चलाता रहा। रॉबर्ट, क्या बात है? ब्रोशो, चोट हो गई, अंदर फाइल मौजूद नहीं। रॉबर्ट की खौफज़दा आवाज़ उभरी। क्या बकते हो रॉबर्ट? ब्रोशो आसमानी बिजली की तरह कड़का। मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम खुद देख लो। मालूम होता है कब्रिस्तान के दहशतनाक माहौल ने तुझे कुछ ज़्यादा ही दहशत ज़दा कर दिया है। अरे पागल, अरे अकल की दुश्मन,
اس دن تم قبر کے دائیں جانب بیٹھے تو آج تم بائیں طرف بیٹھ کر ڈھونڈ رہے ہو۔ بروشو کی طنزیہ آواز ابھری اور رابرٹ جلدی سے چھلانگ لگا کر قبر کے دائیں جانب کودا اور جلدی سے تابوت میں ہاتھ ڈال دیا، اور جب اس نے تابوت سے ہاتھ نکالا تو وہ فائل اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ مل گئی بروشو، ٹھیک ہے، تم نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اچانک دونوں روشنی میں نہا گئے۔ اب تم شرافت سے ہاتھ اٹھا دو، کسی نے پھنکار کر کہا۔ رابرٹ اور بروشو تو اس طرح اچھلے جیسے کسی ویرانے کے سانپ نے انہیں ڈس لیا ہو۔ درخت کے پیچھے کھڑا ہوا عمران بھی دیدوں کو گردش دے رہا تھا، شاید اسے اس مداخلت کی توقع نہیں تھی۔ کون ہو تم؟ بروشو کی خوفزدہ آواز ابھری۔ بجلی چمکی اس کی روشنی میں انہوں نے دیکھا روپرٹ سیاہ بھارے اور نقاب میں لپٹا، ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے ہاتھ میں پستول پکڑے بروشو اور رابرٹ کو گھور رہا تھا۔ روپرٹ نے بڑے زور سے کہا بلند کیا، بروشو، رابرٹ اتنی جلدی شکست تسلیم کرنے والوں سے نہیں، اب تم مکمل بازی ہار چکے ہو، فائل میرے حوالے کر دو ورنہ اسی تابوت میں زندہ دفن کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، لے لو فائل، رابرٹ نے کہا اور فائل والا ہاتھ بلند کیا، مگر اس کے ہاتھ میں فائل نہیں، خنجر نکلا۔ پیش تک کہ خنجر روپرٹ کے حلق سے پار ہوتا، اچانک ایک شعلہ سے لپکا اور خنجر درمیان سے ٹوٹ کر روپرٹ کے قدموں میں ٹوٹ پڑا۔ اب تینوں کی چلنے کی باری تھی، وہ اپنے دکھ بھول کر سہمے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تم تینوں ہاتھ بلند کرو ورنہ تمہارا انجام بھی خنجر سے مختلف نہ ہوگا۔ عمران کی پھنکار سنائی دی اور وہ ٹارچ کی روشنی میں نہا گئے۔ اچانک روپرٹ کی پستول سے گولی نکلی اور عمران کے ہاتھ سے ٹارچ ٹوٹ کر پرے جا گری۔ دفعتاً رابرٹ نے روپرٹ پر چھلانگ لگا دی، مگر سامنے اٹھا ہوا رابرٹ کا ہاتھ دوبارہ اسے اس کی جگہ پر لے آیا اور رابرٹ ٹارچ بجھا کر پیچھے کی طرف بھاگا، مگر پیچھے سے بلیک زیرو کے ہاتھ سے پڑنے والی زبردست چوٹ نے اسے کھلے ہوئے تابوت میں جا گرایا۔ ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بروشو کی پیشانی پر لگی تو اس نے اس کی ماں کے ساتھ اپنے رشتے کا اعلان کر دیا۔ بارش کی وجہ سے وہ سب پانی سے شرابور ہو چکے تھے۔ دفعتاً بروشو فضا میں اچھلا اور اڑتا ہوا تابوت میں روپرٹ پر گر پڑا اور دل ہراش چیخ ابھری اور بارش کے شور میں دب گئی۔ بروشو پیٹ پکڑے تابوت سے باہر الٹ گیا اور اس کے جسم سے نکلنے والے خون بارش کے پانی کو رنگین کرنے لگے۔ رابرٹ اس کشمکش سے فائدہ اٹھانے کے لیے فائل لے کر بھاگا، مگر اس پر عمران نے چھلانگ لگا دی۔ رابرٹ منہ کے بل گرا اور فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ رابرٹ نے بڑے بڑے پلٹا کھایا اور عمران کو پرے چھال دیا۔ رابرٹ کیچڑ سے لت پت اٹھا اور عمران کے سینے میں ٹکر مارنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھا۔ عمران نے اپنی جگہ سے سائڈ میں ہٹ کر ایک زبردست ہاتھ اس کی جھکی ہوئی گردن پر مارا اور بروشو کی لاش پر جا گرا اور عمران نے جلدی سے سر کو جھکا لیا، ورنہ تابوت کے اندر سے روپرٹ کی پستول سے نکلی گولی عمران کی کھوپڑی میں روشن دان ضرور بنا دیتی۔ پیش تک یہ دوسرا فائل ہوتا عمران نے پرے پڑے ہوئے تابوت کے تختوں میں سے تابوت کے اندر اچھال دیا۔ روپرٹ کے کراہنے کی آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی عمران اپنے ہی زور میں بروشو کی لاش سے جا ٹکرایا۔ عمران فوراً اٹھا، مگر کیچڑ ہونے کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور دھڑام سے بروشو کی لاش پر گر پڑا۔ رابرٹ نے پر تولے اور عمران پر چھلانگ لگا دی۔ بلیک زیرو درخت کی اوٹ میں کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ہدایت کے مطابق اسے مداخلت نہیں کی، البتہ فائل اس نے پکڑ لی۔ عمران نے کروٹ لی اور ایک ہاتھ رابرٹ کے جبڑے پر رسید کیا، مگر رابرٹ تو دیوانہ ہو چکا تھا، ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ عمران نے جھلا کر اس کے پیٹ میں ٹانگیں فٹ کی اور اوپر پرے اچھال دیا، خود بھی اٹھا اور اٹھتے ہی ایک اور تختہ تابوت کی طرف اٹھا دیا۔ تابوت سے باہر نکلے ہوئے روپرٹ کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر بلیک زیرو کے قدموں میں آ گرا اور روپرٹ نے ہاتھ کے علاوہ سر بھی جلدی سے اندر کر لیا۔ اندر مردہ اس کے قدموں میں کچلا جا رہا تھا۔ عمران کی تختہ پھینکنے کی دیر تک رابرٹ بھی اٹھ کر سنبھل چکا تھا اور اس نے جوڑوں والے انداز میں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں کھڑی کر رکھی تھیں۔ عمران ہونہار انداز میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بادل بڑے زور سے گرجے اور بجلی مشرق سے مغرب تک اونتی ہوئی دکھائی دی۔ بارش کی زبردست بوچھاڑ آئی اور رابرٹ چند لمحے کے لیے آنکھیں نہ کھول سکا۔ عمران کی اس طرف پشت تھی، اس لیے اسے کوئی دقت نہ ہوئی۔ عمران فضا میں اچھلا اور فلائی کک رابرٹ کے سینے میں جڑ دی۔ رابرٹ ٹکرایا اور کلا بازی کھاتا ہوا دور جا گرا۔ عمران اٹھ کر پھر لپکا، مگر قبر کی گیلی سائڈ سے پھسلا اور آگے کی طرف بڑھا۔ رابرٹ نے سنبھل کر عمران کے چہرے پر پاؤں کی ٹکر لگائی۔ عمران اب پیچھے الٹ گیا، ایک اور ٹھوکر پڑی، عمران کا چہرہ بے رنگ ہو گیا۔ پیشتر کی تیسری پڑتی عمران نے اس کی ٹانگ پکڑ کر مروڑ دی۔ رابرٹ کراہ کر الٹ گیا اور عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی، مگر وہی ٹانگ جو اس نے پکڑ کر چھوڑ دی تھی اس کے سینے میں لگی اور عمران پھر پیچھے آ گیا۔ رابرٹ جلدی سے اٹھا اور دوبارہ ہتھیلیاں کھڑی کر کے عمران کی طرف بڑھا۔ عمران بھی غافل نہیں تھا، سنبھل کر آگے بڑھا۔ رابرٹ نے سیدھے ہاتھ سے وار کیا، جسے عمران نے الٹی کہنی پر روک لیا اور سیدھے ہاتھ سے اس کی سیدھی بغل کے نیچے ہاتھ رسید کیا۔ وہ ادھر ہی جھکا، اوپر سے عمران نے اس کی گردن پر زور سے ہاتھ مارا، وہ الٹ گیا۔ نیچے سے عمران نے اس کی پیٹھ پر پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ رابرٹ کی گلا بازی لگ گئی، پھر تو جیسے عمران بھی جھلا گیا۔ رابرٹ کو ٹھوکروں پر رکھ لیا اور اس وقت تک ٹھوکریں لگاتا رہا جب تک وہ بالکل ہی ہدمومہ نہ ہو گیا۔ عمران پیچھے پلٹنے ہی والا تھا کہ تابوت سے نکلے ہوئے روپرٹ نے اسی پر چھلانگ لگا دی۔ عمران وہیں سے آگے کوئی جھکا تو رابرٹ کمر کے بل سامنے آ گیا۔ اس سے گرنے سے کیچڑ کی کافی مقدار بلیک زیرو پر بھی گری۔ بارش اب بھی پورے زور سے برس رہی تھی۔ عمران نے آنکھوں کو کیچڑ پڑنے کی وجہ سے مسلا اور روپرٹ پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے ہاتھ اسی گردن پر پڑے ہی تھے اور روپرٹ گردن چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ نہیں مائی ڈیئر پروفیسر ہاشم، اب تم مداخلت نہیں کرو گے ورنہ تابوت کا آرڈر دینے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ عمران دان پیستا ہوا بولا اور رابرٹ نے واقعی مداخلت کرنی بند کر دی۔
عمران بھی اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا مگر عمران کو چوٹ آ گئی. روپڑ اچھلا اور عمران پر آ رہا. اب عمران کی گردن اس کے ہاتھوں میں آ چکی تھی. عمران نے بڑے زور لگایا مگر روپڑ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا. عمران کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ اب شوریاں بکھیرنے کے لیے زندہ نہیں رہے گا مگر جلدی اس نے قوت مدافعت جمع کی. اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور تیرچھے کر کے پورے زور سے اس کی بغلوں کے نیچے جڑ دیے جس سے اس کی گردن پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی. عمران نے دوبارہ وار کیا. اب اس کی گردن آزاد تھی. پروفیسر ہاشم اب مجھے تمہاری نقاب کشائی کرنے کا حق حاصل ہے کہہ کر عمران نے اس کے چہرے سے نقاب کھینچ لی. پروفیسر ہاشم نے بھی کوئی مداخلت نہ کی تو نظر نیچے کی ہونٹوں سے بہنے والا خون صاف کرنے لگا. عمران بھی اسے بے بس ہوتے دیکھ کر بلیک زیرو کی طرف متوجہ ہوا. روپڑ نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا اور کف سے زہر میں بجھی ہوئی پن نکال کے گلے میں چھپو لی. بلیک زیرو نے دیکھ کر اس پر چھلانگ لگا دی مگر اس کا کام تمام ہو چکا تھا. روپڑ لڑکھڑایا اور تابوت کے اندر جا گرا. چلو ہنس کم جہاں پاک. عمران خون صاف کرتے ہوئے بولا اور بلیک زیرو نے جھلا کر کراہتے ہوئے رابر کو بھی دنیاوی مشکلوں سے نجات دلا دی. عمران نے گھڑی دیکھی. 2 بجنے میں بھی کچھ منٹ باقی تھی. چلو پیارے بلیک زیرو اب جانسن سے بھی نمٹ لیں. ابھی پروفیسر کی کوٹھی جا کر لوٹے ہوئے بینک کا روپیہ بھی برآمد کرنا ہے. عمران واپسی کے لیے پلٹتا ہوا بولا اور بلیک زیرو بھی اس کے پیچھے لپکا. بادل اب بھی گرج رہے تھے البتہ بارش کے زور میں اب کچھ کمی آ گئی تھی. دونوں آگے پیچھے بارش میں بھیگتے کیچڑ میں چھینٹے اڑاتے کار کی طرف بھاگے اور اسی طرح کیچڑ میں لتھڑے ہوئے آ کر کار میں بیٹھ گئے. کار فراٹے بھرتی ہوئی پانی اچھالتی ہوئی منزل کی طرف رواں تھی. اگلے ہی منٹ وہ کلفٹن روڈ کے چوراہے پر جا پہنچے. کار کے پیچھے پڑی بریک بڑی زور سے چیخی. انہوں نے دیکھا کہ کونے سے ایک شخص پانی سے چرابور کالا اور کالی پتلون اور کالی ہی فلیٹ پہنے نکلا اور گاڑی کے قریب آتے ہی اس نے کھڑکی کے گرے ہوئے شیشے سے اندر کرتے ہوئے کہا روشو تم 8 منٹ لیٹ ہو. نوارڈ سے آپوشی سرگوشی کے جواب میں عمران نے بولا ہاں مجھے احساس ہے جانسن. اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو نے بڑے زور سے باہر کی طرف دھکیلا کیونکہ بلیک زیرو ہی اس جانب بیٹھا ہوا تھا. نوارڈ لڑکھڑایا مگر اسے سنبھلنے سے پہلے ہی بلیک زیرو اسی کنپٹی پر پستول کی نال رکھ چکا تھا. کون ہو تم؟ نوارڈ خوفزدہ ہوتا ہوا بولا. تمہاری موت. بیگ میرے حوالے کر دو. بلیک زیرو پھنکارتا ہوا بولا اور نوارڈ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیگ آگے کر دیا. بلیک زیرو نے بیگ لے کر لبلبی دبا دی. رات کے سناٹے میں چیخ ابھری اور ہلکی ہلکی بارش کی آواز میں دب گئی. دوسری طرف سے عمران بھی باہر نکل آیا. بلیک زیرو نے انڈر گراؤنڈ بہتے ہوئے گٹر کا ڈھکنا کھولا اور عمران نے جانسن کو گھسیٹ کر اس کے اندر بہا دیا. خون ہونے والی بارش نے صاف کر دیا. بلیک زیرو نے ڈھکنا بند کر دیا اور ہاتھ جھاڑتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا. عمران نے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دیا. اب ان کا رخ نیوز اسکوائر کی طرف تھا. جلد ہی وہ وہاں پہنچ گئے. گاڑی انہوں نے گیٹ کے باہر ہی روکی اور خود گیٹ پھیلان کر اندر کود گئے. فائل بلیک زیرو نے نوٹوں والے بیگ میں رکھ لی تھی اور بیگ اس کے ہاتھ میں ہی تھا. عمران راہداری سے ہوتا ہوا سب سے پہلے پروفیسر کی خوابگاہ کے سامنے رکا. اندر بالکل اندھیرا تھا. عمران نے جلدی جیب سے ماسٹر کی نکالی اور کی ہول میں ڈال دی. دروازہ بہت جلد کھل گیا. عمران اندر داخل ہو کر دیواریں ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا. فوراً اس نے سوئچ بورڈ ڈھونڈ لیا. اس نے جلدی سے ایک بٹن آف کر دیا تو کمرے میں پنکھے کے چلنے کی آواز ابھری. دوسرا بٹن دبایا تو اچانک کمرے میں ہلکی سی گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی اور عمران نے جلدی سے سوئچ بورڈ سے ہاتھ اٹھا لیا اور آنکھیں پھاڑ کر سائڈ والی دیوار کی طرف دیکھنے لگا جو اندھیرا ہونے کے باوجود پھٹی ہوئی نظر آ رہی تھی. عمران نے جلدی 2-3 بٹن دبائے اور کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا. سامنے اسے تہہ خانے کی سیڑھیاں نظر آ رہی تھی. عمران کو اتنی جلدی کامیاب ہو جانے کی امید نہیں تھی. اس کے پیچھے کھڑا ہوا بلیک زیرو بے حیرانی سے آنکھیں پوری کھولے دیکھ رہا تھا. اس نے یہ کرشمہ عمران کی عقل مندی سے منسوب کیا. عمران جلدی سے بلیک زیرو کو ہاتھ کا اشارہ کرتا ہوا تہہ خانے میں اتر گیا. تقریباً 15 سیڑھیاں اتر کر سامنے 10 اور 15 فٹ کا ایک اور تاریک سا کمرہ تھا. عمران نے سیڑھیوں میں کھڑے کھڑے سوئچ بورڈ کو ٹٹول کر لائٹ آن کر دی. کمرے میں ایک سائڈ کی طرف 3 الماریاں اور ایک کارنر میں رکھی ہوئی تھی. الماری کتابوں سے بھری ہوئی تھی. کارنر پر ایک پیتل کا گلدان رکھا تھا جس میں پلاسٹک کے پھول سجے ہوئے تھے. کمرے میں اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جسے شمار کیا جا سکے. عمران بلیک زیرو کو بھی کہتا ہوا خود بھی ہر چیز الٹ پلٹ کر کرنے لگا. کتابیں اس نے ساری نیچے پھینک دیں. اگر اس کا یہ خیال ہو کر ان کا پیچھے سے کوئی اور خفیہ جگہ نظر آئے گی تو اس مقصد میں بھی اس کو ناکامی ہوئی اور آخر برا سا منہ بناتا ہوا ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈائری کو گھورنے لگا جس کے سوا کسی وہاں سے کچھ نہیں ملا. بلیک زیرو بھی پریشان ہو رہا تھا. اچانک عمران کی نظر تہہ خانے کی چھت پر گھورنے لگی. حالانکہ وہ صرف تصور میں بہت دور دیکھ رہا تھا. آ جاؤ بلیک زیرو. اگر اس جگہ سے بھی ناکامی ہوئی تو سمجھ لو بینک سے لوٹے ہوئے نوٹ پھر نہ مل سکیں گے. کیا مطلب؟ بلیک زیرو کی حقیر سے آواز ابھری مگر عمران نے جواب دینے کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا. اس نے سب کچھ اسی طرح چھوڑا اور گیٹ سے کود کر گاڑی میں جا بیٹھا. بلیک زیرو بھی اس کے پیچھے ہی رہا. بارش اب بھی جوبن پر تھی. بادل کڑکتے اور دل ہل جاتے. عمران نے گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس سے اور کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مانند قبرستان کی جانب اڑتا چلا گیا. گاڑی کی ونڈ اسکرین بار بار بارش کی وجہ سے دھندلا جاتی جس کے لیے عمران نے کلینر لگائے. بلیک زیرو متحیر سا ہو کر عمران کو تکتے جا رہا تھا جو لمحہ بہ لمحہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا جا رہا تھا.
موٹر پر بھی اسپیڈ کم کرنے کو جیسے وہ سائڈ کے دونوں پہیوں پر دور تک بڑھتی چلی گئی۔ عمران نے گاڑی قبرستان کی دیوار کے قریب روکی اور دونوں اچھل کر قبرستان میں داخل ہو گئے۔ بھاگتے ہوئے جائے ہنگامہ کی طرف بڑھنے لگے، اچانک بلیک زیرو کا پاؤں پانی سے بھرے ہوئے گھڑے میں پڑا اور اسی کلا بازی لگ گئی۔ عمران ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رکا، پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ بلیک زیرو بھی جلدی سے اٹھا اور گرا ہوا بیگ پکڑ کر عمران کے ساتھ جا ملا۔ عمران نے اسے گرنے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ آسمان کی وسعتوں میں پھیلا ہوا طوفان انگڑائیاں لے کر ٹوٹ رہا تھا، بجلی چمکتے اور جھنڈوں کی صورت میں پھیلے ہوئے درختوں کے خوفناک سائے کسی ہونہار عفریتوں کی طرح منہ پھاڑے نظر آتے اور اس پر قبرستان کا دہشت ناک ماحول، اف دہشت ناک قیامت۔ مگر اس سے لاپتہ بلیک زیرو اور عمران پھیلے ہوئے اندھیروں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ سامنے گورکن ہاتھ میں کدال لیے خوف سے آنکھیں پھاڑے لاشوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ شڑپ شڑپ کی آواز سن کر اچھلا اور کدال اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سامنے سے دو سیاہپوش بھاگتے چلے آ رہے تھے، بلیک زیرو اور عمران۔ گورکن کو دیکھ کر رکے نہیں، البتہ بلیک زیرو اب ذرا آہستہ ہو گیا تھا۔ عمران گورکن کو متحیر چھوڑ کر آگے بڑھا اور بڑھ کر پروفیسر ہاشم کو پانی سے بھرے ہوئے تابوت سے باہر کھینچ لیا۔ اس کی اس حرکت پر بلیک زیرو بھی حیران ہوا، مگر عمران کو اس کی کہاں پرواہ تھی۔ اس نے جلدی سے پروفیسر ہاشم کی گریبان میں ہاتھ ڈالا اور سیاہ لبادہ پھاڑتا چلا گیا۔ پروفیسر کو الٹا کر لبادہ اتار پھینکا، نیچے سے کوٹ بھی اتار کر پرے اچھال دیا۔ قمیص کا بھی لبادے والا حشر ہوا۔ پاس کھڑا ہوا گورکن اس لسم ہوشربا کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ عمران نے ایک مرتبہ پھر پروفیسر ہاشم کو الٹا کر گلے سے پیٹ تک لپٹی ہوئی چوڑی چرمی بیلٹ کھینچ لی، جو کرنسی نوٹوں کے بدل سے اب عمران کے ہاتھوں میں جھول رہی تھی۔ عمران نے فاتحانہ انداز میں بلیک زیرو کی طرف دیکھا، جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسی نظروں سے نہ دیکھو پیارے، ورنہ میرا پیشاب خطا ہو جائے گا۔ بلیک زیرو عقیدت سے مسکرا دیا۔ دفعاتاً بجلی چمکی اور دہشت ناک گڑگڑاہٹ سے ایک طرف کو لپکی ہوئی دکھائی دی۔ عمران نے سہم جانے والی شاندار ایکٹنگ کی اور بلیک زیرو کا ہاتھ پکڑ کر گورکن کو پاگل ہو جانے کی حد تک حیران و پریشان چھوڑ کر واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ ہماری اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، تو جانے سے پہلے ہمارے چینل ہے نا وہ اس سے پہلے سبسکرائب، تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔